बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन फ्रंटलाइन फोकस और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं अंज़ला ज़िशान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि सदर ट्रंप की जानिब से पेशकश के बाद आर्जी तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया गया। दोनों स्टेट्स की जानिब से इसकी तस्दीक भी की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद हमने देखा कि भारत हस्बे रिवायत अपने कहे से पीछे हटा और LOC पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की गई। और उसके बाद कुछ अहम डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि अब DG-MOs जो हैं वो पीर के रोज़ बैठेंगे और किन टर्म्स पर ये मुकम्मल मामला हल होगा इसका अहाता किया जाएगा और क्या डिमांड्स पाकिस्तान की जानिब से रखी जाएंगी। इंडिया ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया, क्या वो उसको मानने के लिए तैयार है या नहीं, और आलमी ताकतें इसमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, और नगमाना हाशमी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, साबिक सफ़ीर हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एजाज साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एजाज साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कल जो डेवलपमेंट हुई, सदर ट्रंप ने जब पेशकश की उसके बाद सीज़ फायर का ऐलान किया गया, दोनों स्टेट्स ने कंफर्म किया, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की जानिब से कुछ ही घंटे गुजरे और दोबारा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी शुरू हो गई, और अब विक्रम मिश्र ये कहते हैं कि जी अभी ये आर्जी इंतज़ाम था और हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि तमाम पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिस तरीके से हमने अपने मुल्क का दिफा किया, हमारी मुसल्लह अफवाज ने, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो क़यादत है, हमारी जो सफारतकार हैं, हमारा जो मीडिया है, हमारी सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी कौम बिलअमूम, कोई पूरे क्राइसिस में बिल्कुल नहीं कोई घबराए, ना कोई बदतमीज़ी की, ना कोई हमने किसी किस्म की जज्बातियत दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक पाकिस्तानी होने पे हमारा जो सर फख्र से कई गुना ऊपर चला गया है और हम बहुत खुश हैं सब। लेकिन साथ ही साथ हम कल से ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान डिसेप्शन करता है और कई बार सामने अमन का कहता है और पीछे से वो वार कर देता है, तो ये उसके आसार कुछ आने शुरू हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान ने जिस किस्म का रिस्पांस दिया है उससे उनको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया, जिस पे उनको कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, इसलिए वो दोबारा ये गलती शायद नहीं दोहराएंगे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने खुद अमेरिका से कहा, मैंने निक रॉबर्टसन को सुना, खुद उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप हमारी ये बीच बचाव कराएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी आवाम को बताने के लिए, उनको जो हजीमत और खिफ़त उठानी पड़ी है उनको बताने के लिए कि भाई हम बिल्कुल मैदान से नहीं भागे, उन्होंने इस तरह का कोई थोड़ा बहुत करना है हंगामा, और ये कुछ देर तक चलता रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत ना दी जाए, ताहम अपनी तैयारी रखी जाए। मैं ये कल से ही कह रहा हूँ कि अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना कीजिए, क्योंकि इस एक ऐसे दुश्मन से वास्ता पड़ा है जो धोखा दही दे सकता है, कर सकता है। फिर दूसरी बात मैंने ये कही कि हमें अभी तैयारी करनी चाहिए उन टॉक्स की जो शायद न्यूट्रल एरिया में हों। शायद मैं लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया ने उनके सामने तो मान लिया, लेकिन पीछे से हमें कुछ टांग खिसकाते हुए नजर आए। बहरहाल जो पीस मेकर्स हैं वो इनके ऊपर दबाव डालेंगे और ये कहीं ना कहीं ये टॉक्स शुरू होंगी। जब होंगी इस सारी सूरत हाल में सवाल ये बनता है कि हम सब जानते हैं, आपने भी जिक्र किया, कल सलमान साहब भी ये जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने एक तरह से पैर पकड़े ट्रंप साहब के, उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमारी जान छुड़वा दें, हमसे गलती हो गई है, हम वापसी का रास्ता चाहते हैं। जब ये सब कुछ किया गया भारत की जानिब से, तो सलमान साहब आपको क्या लगता है कि हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया, उन्होंने ट्वीट की और ट्रंप की सालिसी के किरदार को सराहा, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई ऐसा जेस्चर हमें दिखाई नहीं दिया। उल्टा वहाँ से एक एटीट्यूड शो किया जा रहा है कि जी अभी हम देखेंगे क्या करना है, आर्ज़ी इंतज़ाम है। तो ये जो बिहेवियर है इंडिया का, ये किस जानिब उसको लीड कर रहा है, हम क्या समझें सर? देखिए, अभी एजाज चौधरी साहब ने ठीक कहा कि एक्चुअली जो इंडिया ने मिस कैलकुलेशन की अबाउट पाकिस्तान और पाकिस्तान की कैपेसिटी के ऊपर जो उनके डाउट्स थे वो गलत साबित हुए हैं, और साइकोलॉजिकली इस वक्त इंडिया एक बेटर पोजीशन पे नहीं है।
صحیح. اور اس کی پوزیشن انڈیا کے اندر بھی اور اس کی پوزیشن انڈیا سے باہر بھی کافی خراب ہوئی ہے. اور جو بڑے ممالک جن کو بڑی ڈپینڈنسی تھی اس بات پہ کہ بھارت اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے, اس کا بھی جسے کہتے ہیں نا اس کا پارا پارا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انڈیا نے یہ جو کل سبکی ہوئی ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں جائے گی. انڈیا کی سائیکلوجیکل وار کے اندر جہاں آپ نے ہندوتا کی سیاست کو ڈیولپ کیا, جہاں آپ نے RSS کی سیاست کو ڈیولپ کیا, جہاں آپ نے پاکستان دشمنی اور مسلم دشمنی کے ایجنڈے کو تقویت دی, اور اب جو سائیکلوجیکل وار کے اندر آپ کو شکست ہوئی اور دفاعی محاذ پہ شکست ہوئی, اب اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہندوستان کے اندر نکلے گا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں مذاکرات کا راستہ اختیار کریں, لیکن یہ مودی کی موجودہ حکومت کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور خاص طور پہ جیسے کل امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. دیکھیے وہ پہلے جب صدر بنے تھے تب بھی انہوں نے دلی کے دورے پر یہ کہا تھا کہ وہ ثالثی کے طور پر رول پلے کریں گے, لیکن ہندوستان نے انکار کر دیا تھا. اور اعزاز صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت کا پرانا موقف ہے کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی انٹروین کے حامی نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر, اور یہ بات انہوں نے امریکہ کو بھی کہی تھی اس وقت. اچھا اب یہ ہے کہ جو ٹاک جو ہے وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, کس نوعیت کی ہوتی ہے, کن شرائط کے اوپر ہوتی ہے, پاکستان ہندوستان کے وینیو پہ ہوتی ہے, کیا کسی تھرڈ ایونیو کے اوپر ہوگی, یہ سب بہت سے سوالات ہیں. اس لیے ابھی تو خاص طور پہ بھارت جو ہے وہ جو سبکی ہوئی ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. آپ نے بالکل ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اگر تھرڈ پارٹی ریزالو نہیں چاہتا لیکن وہ کشمیریوں کو بھی نہیں سننا چاہتا. اچھا چودھری صاحب, یہاں پر یہ جو سارا سینیریو بنا ہے جاز صاحب, اس میں یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ اگر ہم امریکہ کے اس وقت سارے کردار کو دیکھیں, پہلے امریکہ نے کہا کہ اٹس نن آف آور بزنس, یہاں تک بات ہوئی, اور جو دونوں ملک آپس میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن یہاں پر یونیورسلی ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی عالمی طاقت میڈیٹ نہیں کرتی تو ڈی ایسکیلیشن پاسبل ہی نہیں تھی, یعنی دو ملک آپس میں بائیلیٹرلی کسی ٹاک میں ڈائریکٹلی انوالو ہو ہی نہیں سکتے. اور امریکہ نے اپنا کوئی نمبر 2 سلیکٹ ہی نہیں کیا ہوا کہ اگر امریکہ نہیں انٹروین کرتا تو کوئی اور ایسی پاور ہو جو انٹروین کرے, کوئی بات چیت کا کوئی راستہ نکالے. تو اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ اعجاز صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. اعجاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوری میں نے آپ کا مائک میوٹ تھا. کوئی بات نہیں, کنٹینیو کریں. تو میں نے کہا کہ شروع کے کچھ دنوں میں امریکہ نے کوئی پوزیشن نہیں لی, نیوٹرل رہے, اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو بھارت ہے جس کو ہم چین کے خلاف تیار کر رہے ہیں, ذرا دیکھیں تو صحیح, یہ کہتا ہے میں سبق سکھا دوں گا پاکستان کو, تو دیکھ تو لیں کہ کیا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اندر کھانے انہوں نے ان کو پیٹ دی, اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گھوڑا پٹ گیا ہے اور مشکل پڑ گئی ہے, تو اس وجہ سے امریکہ نے سوچا کہ اس وقت بیچ بچاؤ کرا دیا جائے. اور بلکہ امریکہ نے کیا سوچا, ہندوستان نے خود کہا اکارڈنگ ٹو نک رابرٹسن کہ آپ بیچ بچاؤ کرا دیں. تو جب بیچ بچاؤ کرانے کی باری آئی تو ان کو محسوس ہوا کہ اب ہندوستان چونکہ دباؤ میں آ گیا ہے, اور اس وقت ہم اگر ایک پیس میکنگ کی آفر کریں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہے, کیونکہ ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہو رہی تھی یوکرین میں بھی اور غازہ میں بھی, تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں پہ اپنا کوئی نام بنا سکتا ہوں, تو انہوں نے آفر کر دیا. اب ہندوستان اس سے ڈبل پریشر میں آ گیا ہے, کیونکہ ایک تو انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی, وہ مان نہیں رہے اس بات کو, لیکن جو CNN کے نمائندے نے بتایا کہ وہ ہارسز ماؤتھ سے بتا رہا تھا کہ انڈیا نے کہا تھا. بہرحال دباؤ میں ہوں گے کہ اب کریں تو کیا کریں, کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تھرڈ پارٹی کو نہیں مانتے ہیں بیچ میں. لیکن اب تو ڈونلڈ ٹرمپ یعنی ایک صدر ہے بڑا امریکہ کا, اس نے یہ پوزیشن لے لی ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم اس کو خوش آمدید کرتے ہیں, یعنی پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کو ویلکم کر دیا. اب اگر ہندوستان اس کو امریکہ کو کہتا ہے کہ جی میں نہیں مانتا, تو امریکہ کہے گا بھائی ہمیں تم نے ہماری ابھی تو ہم نے جان چھڑائی ہے بڑی مشکل سے, آپ کو ہم تیار کر رہے تھے چین کے خلاف, آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ تو کچھ کر پا نہیں رہے, تو آپ یو بیٹر کم along. سو کافی میرے خیال میں ہندوستانی قیادت دباؤ میں ہے, اور اس دباؤ کی وجہ سے جو مجھے نظر آ رہا ہے ان کا جو رسپانس ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ وہ ڈینائل میں چلے گئے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا ہمارے خلاف, اور یہ وہ اپنی عوام کو مطمئن کر رہے ہیں. پر میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے اس پہ بہت بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں.
تو یہ میرا تبصرہ ہے آپ کے اس سوال کے اوپر. نغمانہ صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل سابق سفیر نغمانہ صاحب، ویری ویلکم ٹو یو آن دس اسپیشل ٹرانسمیشن. نغمانہ صاحب، آپ کس طرح سمجھتی ہیں، جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ اوور آل اس سارے سینیریو میں 4-5 دنوں میں جہاں ملٹری فرنٹ پر بھارت ہمیں ناکام دکھائی دیا، یعنی ہر طرح سے میچورٹی، نان پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا گیا، اور پاکستان نے پروفیشنلزم بھی رکھا، جو جنیوا کنونشن ہے اس کی ساری شکوں کو مد نظر رکھا. لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کی اگر ہم بات کریں اس سارے سینیریو سے پہلے اور اس کے بعد بھی، پاکستان نے وہاں بھی اپنی وکٹری شو کی ہے، پاکستان وکٹوریس رہا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پر فیلئر جو ہے بھارت کا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں کافی دنوں سے آپ کی ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، تو اس لیے میں جو باتیں کہہ چکی ہوں وہ تو نہیں دہراؤں گی، بٹ آئی ٹوٹلی وڈ لائک ٹو ایڈ مائی وائس ٹو اعزاز چودھری صاحب کہ ساری قوم کو مبارک ہو. اور سب قوم، ہماری قوم نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ irrespective of our internal differences ہم بہت یونائٹڈ ہیں. اور جب بھی کوئی ہمارے پہ مشکل وقت آتا ہے، خاص طور پہ ویزاوی انڈیا، تو ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے بالکل ایک آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت ایک اچھا رزلٹ نکلا ہے اس کانفلکٹ کا. جہاں تک انڈیا کی خفت کا اور اس کو جو اتنی زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس کا تعلق ہے، تو میرے خیال سے وہ نہ صرف بیٹل فیلڈ پہ اس کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ ایئر میں ہو، چاہے وہ میزائلز کے تھرو ہو، چاہے اسٹریٹجی جو ہم نے اپنائی اور جو ہمارا وار ڈاکٹرن ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ ان سے بہت زیادہ سپیریئر اور ڈسپلنڈ ہے، اور ان سائڈ انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز وہ آپریٹ کرتا ہے. دوسری بات جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور ابھی اعزاز صاحب نے بھی کہی ہے کہ اس وقت نہ صرف انڈیا پریشان ہے بلکہ وہ ساری قوتیں جو جن کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا کہ اس کو ہم چائنا کے خلاف بلورک بنائیں گے، وہ بھی بہت پریشان ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے. کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ دا ٹیکنالوجی دیٹ میٹرز، اٹس دا پیپل بیہائنڈ ٹیکنالوجی، اور دماغ کا بھی استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس وقت وہ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں اب ہم اس کو آگے کیسے ہینڈل کریں گے، بیکاز چین نے جو ہم نے ان کی ٹیکنالوجی یوز کی ہے اور جو ہماری پروفیشنلزم ہے اور جو ہم نے جہاز مل کے بنائے ہیں جن کی کو بنانے میں ہمارا نقشے سے لے کے اور ریفائل کو مار گرانے تک میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فورس بن جاتی ہے مل کے. تو اس وقت آئی تھنک امریکہ وغیرہ بھی اپنا سر کھجا رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اب آگے انڈیا کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں. ٹھیک ہے. جو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز اس وقت بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی دیکھیں، ہمیشہ انڈیا نے کہا کہ یہ کشمیر ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے، پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز کر رہا ہے، اور انہوں نے پھر جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بھی ختم کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ جی اس پہ تو کوئی آدمی ہم سے بات ہی نہ کرے کیونکہ یہ تو انڈیا کا حصہ ہے. تو ان کی اس بھونڈی حرکت نے اس ایشو کو جو آلریڈی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل پہ تھا دوبارہ ایک نئی زندگی بخش دی ہے، اور ہمارے نیریٹو کو بہت زیادہ اس سے تقویت ملی ہے. اور اسی ہم نے نیریٹو کے ہمیشہ بعد کہا تھا کہ یہ نغمانہ کور جی اسی ایشو نیریٹو ہے، کے بعد اس جو کو ہے ریزالو دنیا کرنا یہ چاہیے. ماننے مجبور ہو چکی ہے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ بالکل بھی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک فوجی مسئلہ ہے اور یہ اسی طریقے سے حل بھی کیا جا سکتا ہے. کیا قاضی صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ کنفرم کیجئے گا سید قاضی صاحب. اچھا سلمان صاحب آپ یہ کہیے گا، ابھی نغمانہ جی بھی اسی چیز کا ذکر کر رہی تھی کہ امریکہ کا بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی خواہش اور پھر بھارت کا بہت سی چیزوں پہ امریکہ پہ انحصار. ابھی جو سچویشن کریٹ ہوئی اور سارا معاملہ ہوا اس کے بعد یہ جو دونوں جانب سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک دوسرے کے لیے، کیا وہ کم ہوتی دکھائی دیں گی ہمیں؟ کیا یہ ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے، کیا اسی طرح معاملہ رہے گا؟ نہیں دیکھیں، ابھی یہ کہنا بہت پری میچور ہوگا کہ امریکہ بھارت کو اپنا جو اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے اس ریجن کے اندر اس سے وہ وڈرا کرے گا یا کوئی متبادل آپشن غور کرے گا. دیکھیے یہ ضرور ہے
کہ امریکہ کو دھچکا پہنچا ہے جیسے نعمانہ صاحبہ نے کہا, اور امریکہ کی ایکسپیکٹیشن کے بالکل برعکس ہوا جو بھارت سے وہ توقع کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ریجن میں بھارت جو ہے وہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور امریکہ اسے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے. اور خاص طور پہ اب دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ اگر صدر ٹرمپ, یہ جو ابھی کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور اعزاز صاحب نے بھی کہا اور نعمانہ صاحبہ نے بھی کہا, کہ اگر وہ اس ایجنڈے کو بنیاد بناتے ہیں اور زور دیتے ہیں تو اس پہ بھارت کا رد عمل کیا ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بھارت تو اس کے اوپر تھرڈ پارٹی انٹرونشن کے اگینسٹ ہے, وہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہے, اس کا ایک پورا پرانا پالیسی بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو اس کا موجود ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر ٹرمپ کہے تو بھارت انکار کرے گا, اور اگر بھارت انکار کرے گا تو کیا ٹرمپ اپنی پوزیشن سے وڈرا کریں گے, یا یہ کہ میں تو ابھی اس بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا پری میچور ہوں کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بامقصد مذاکرات کا کوئی دور شروع ہونے والا ہے, یہ کہنا بھی قبل از وقت ہو. کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ مودی صاحب ابھی بھی اس پسپائی کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے. وہ پاکستان دشمنی کا کارڈ بھی کھیلیں گے, وہ مسلم دشمنی کا کارڈ بھی کھیلیں گے, کیونکہ ان کی پاپولر سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اسی آر ایس ایس کے ایجنڈے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور ابھی بہار کے الیکشن بھی باقی ہیں. تو اس لیے دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ یہ جو جنگ عارضی طور پہ سیز فائر ہوئی ہے, اس کا آگے کیا شکل نکلتی ہے, اور کیا یہ ایک بامقصد مذاکرات کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. بہار الیکشنز کے لیے بھی کریں گے, تو یہ کیا پاکستان کے خلاف جو بھی انہوں نے وہ کرنا ہے وہ انٹرنلی ایک تو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے تو کریں گے, لیکن جس طرح یہ آئی ایم ایف کو ٹارگٹ کرنا کہ پاکستان کے پیکیجز خراب ہوں, یا انٹرنیشنل لیول پر وہ دشمنی ادھر بھی نکالی جا سکتی ہے ابھی بھی. لیکن نکالنے کی کوشش تو انہوں نے ابھی بھی کی ہے, لیکن انٹرنیشنل دنیا میں ان کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی حالیہ کرائسس کے اندر. لیکن بھارت اپنے اس موقف سے باہر نہیں نکلے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو بار بار پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے کارڈ کہ پاکستان کی ریاست بطور ریاست جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے اور دہشت گردوں کی سرپرستی کرتی ہے, وہ اس نیریٹو کو لے کر انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اعزاز صاحب نے کہا کہ پاکستان کو ابھی بھی جسے کہتے ہیں خبردار رہنا چاہیے ہندوستانی عزائم سے. وہ کوئی ختم نہیں ہو گئے ہیں, کل سے کوئی دوستی نہیں ہو جائے گی, کل سے کوئی تعلقات بہتر نہیں ہو جائیں گے, کل سے کوئی امن کی آشا نہیں ہوگی. ابھی مجھے لگتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, اس کو فل کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اگر کوئی بامقصد مذاکرات شروع ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ کس حد تک اور کس شکل میں اپنا دباؤ بڑھاتی ہیں ہندوستان کے اوپر کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے, جنگوں سے گریز کرے, کشیدگی سے گریز کرے, اور یہ جو ریاست کے اوپر براہ راست الزام لگانے کا سلسلہ ہے وہ بند کیا جائے. ٹھیک ہے, اور یہ ہونا چاہیے. نعمانہ جی, آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے کہ ابھی سلمان صاحب یہ ذکر کر رہے تھے کہ وی آل نو کہ انڈیا نے ہی ٹرمپ سے ریکویسٹ کی, اپیل کی کہ جی ہماری جان چھڑوائی جائے, اور پھر انڈیا کا ہی بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں مانتے. تو جو ڈبل سٹینڈرڈ انڈیا کا ایک رویہ ہے, ڈبل فیس ہے, یہ جیسے ہمیں پتہ ہے ویسے انٹرنیشنلی بھی سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو انڈیا کی منافقت ہے وہ اس کو کس جانب دھکیلتی جا رہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, آئی ٹوٹلی ایگری ود مائی کولیگس کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ آج ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ مذاکرات کریں اور تھرڈ نیوٹرل ایک جگہ پہ کریں اور کمپریہنسولی ساری چیزیں ڈسکس کر کے اور اس مسئلے کو حل کریں. تو کہہ تو دیا ہے, لیکن اس کو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ چیزیں ایک دم یکایک نہیں ہوتی. دا فیکٹ کہ مودی صاحب نے جس قسم کا ہم نے ان کو کاؤنٹر اٹیک کیا, وہ سیز فائر کرنے پہ تیار ہو گئے, یہ بھی بہت بڑی ان کے لیے ایک بیک فٹ پہ جانے کی بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے ان کو بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی سپورٹ نہیں ملی, تو انہیں فیس سیونگ کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. لیکن اگر ایک دفعہ یہ بات چیت شروع ہو جائے تو میرا اپنا, آئی بی ٹوٹلی رانگ, بٹ میرا اپنا خیال ہے کہ بات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو نیوکلیئر وار بھی کر لیں تو آپ کو ٹیبل پہ تو بیٹھنا ہی پڑے گا. نیگوسیشنز ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائیں تو نیگوسیشنز کے بھی تو دیکھیں نا بہت سارے لیولز ہوتے ہیں, اور اس میں ابھی بہت ساری چیزیں تو ڈیسائیڈ ہونی ہے کہ ٹی او آرز کیا ہوں گے, کن ایشوز پہ کمپریہنسو ڈسکشن ہوگی. ہم تو چاہیں گے کہ ہم پورے گیمبٹ آف ایشوز جو ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ, ان سب پہ بحث کریں, اور خاص طور پہ
कश्मीर का इशू जो कोर इशू है उस पे भी डिस्कशन हो, जिसको अब इंडिया बिल्कुल आपको पता है कि हठधर्मी से इनकार करता है। तो एक दफा नेगोशिएशंस शुरू हो जाए तो देखिए ये तो सालों भी चलती हैं, लेकिन जब नेगोशिएशंस हो रही होती हैं तो एटलीस्ट इस तरह की जैसे हमने पिछले दिनों में देखा, वॉर का जो खतरा है वो जरा थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। तो कम से कम और कुछ नहीं तो हमारा जो नैरेटिव था कि जी आप टेबल पे आए, आप बात करें, आज पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। जब से मोदी साहब आए हैं उन्होंने तो देखें बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ है ना, सार्क को भी ब्लॉक कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि जी हमें तो जरूरत ही नहीं, हमारे तो कैलकुलेशन में पाकिस्तान कोई चीज ही नहीं है, हम उनसे क्यों बात करें। हमने फाइनली तंग आके कहा कि ठीक है, अगर हम कह कह के थक गए, अब हम भी नहीं कहेंगे कि बातचीत करो। तो देखिए आज हमारी उस नैरेटिव की भी बहुत आई थिंक फतह हुई है कि इंडिया ने खुद चल के इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि जी आप आए और नेगोशिएट करें। आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरी तो इंफॉर्मेशन ये भी थी कि सबसे पहले वो ईरान के पास गए हैं, इसीलिए वो ईरानी वजीर खारजा का दौरा भी हुआ लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो शायद इतनी नगमाना जी, ज्यादा शर्मिंदगी की जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये influence सिर्फ नहीं कर पाकिस्तानी सके। नहीं कह रहे इंटरनेशनली, बल्कि जो भारतीय मीडिया था जो उंजला yes. कुछ इस पूरे सूरत हाल से जब तक पाकिस्तानी रिस्पांस नहीं किया था उससे पहले जो शोर मचा रहा था, उसके बाद बिल्कुल ऐसी हवा निकली हुई थी। और वो लोग ये कह रहे थे, एक होस्ट को मैंने कहते सुना कि जब आप हमारी एयर बेसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आवाम को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उंजला हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, वेरी वेलकम टू यू सर। अच्छा खालिद साहब, इंडिया शायद इस भूल में था, बल्कि भूल क्या एक टारगेट था स्पेसिफिकली जब ये वॉर स्ट्रेटजी सारी शुरू की है, तो उसमें ज़रा ये बताते हैं कि एक मकसद ये भी था कि जो सीपैक है इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए, इसका जो रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में और जो चाइना पाकिस्तान रिलेशंस हैं उसको बीच में कोई हर्डल क्रिएट की जाए और इस ताकतवर जोड़ को ना इस रीजन में ख़त्म किया जाए। लेकिन हमने देखा कि चाइना ने हर फ्रंट पर अलल ऐलान पाकिस्तान का साथ देने का जो है वो इकरार भी किया है। तो आप समझते हैं कि ये जो देर बाद दोस्ती है ये इसी तरह से कायम रहेगी और इस सारे सिनेरियो का इस पर कोई असर नहीं पड़ सकता? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम तो अपनी जगह मौजूद है। जाहिर है हिंदुस्तान को किसी सूरत भी ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए, पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर चल पड़े, पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट या इंडिजीनियस प्रोडक्शन इक्विपमेंट की हार्डवेयर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कर दे। और सी पैक से तो जाहिर है ये बहुत बड़ी लाइफलाइन हो सकती है पाकिस्तान के लिए, और खास तौर पे वेस्टर्न साइड पे जो हमारा पाकिस्तान है, KPK और बलूचिस्तान, जहाँ पे उस तरह डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह पंजाब और सिंध में है, तो ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रोग्रेस या एक बेस लाइन बन सकती है। अब हुआ ये है कि जाहिर है वो डेवलपमेंट किसी को भी नहीं पसंद, वो डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन मेरी हम्बल अड्डा एक चीज भूल गया था। वो ये समझ रहा था कि ये एस्केलेशन करने के बाद दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, यहाँ पे सी पैक या इस तरह का कोई भी रूट कामयाब नहीं हो सकता, बिकॉज आपके सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जाफर एक्सप्रेस आप देख लें, वो भी कराने का मकसद वही था कि पाकिस्तान को ये डिक्लेयर किया जाए कि ये रिलायबल स्टेट नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये सेफ नहीं है किसी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए। जो मेरी नजर में जो हिंदुस्तान भूल गया वो ये था कि पाकिस्तान का जो ना सिर्फ केपेबल है अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने का, बल्कि रिजॉल्व या जिसको कहते हैं हौसला भी हमारे अंदर है। आपने नोट किया होगा कि 2 दिन हमारे ऊपर जब ड्रोन की फायरिंग होती रही, हमारे लॉन्च होते रहे, हमने कुछ शूट डाउन किए, कुछ टारगेट पर अपने इंटेंडेड टारगेट पर पहुंचे और कुछ नहीं पहुंचे। उनका ख्याल ही ये था कि पहले दिन हमने जो लड़ाई लड़ी उसमें JF-17 थंडर, J-10C और F-16 सारे जहाजों को, उनका मकसद ये था कि जो 72 जहाज उन्होंने उस रात को 6 और 7 की दरमियानी रात को जो भेजे थे, मैं उससे लिंक कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी, आर्म फोर्सेस के लिए, पर्टिकुलरली एयरफोर्स के लिए तो बहुत ज्यादा होगी। पुराने बदले ले लेंगे हम, अपनी हेजमनी बरकरार करेंगे। उल्टा उनके 67 जहाज 72 में से 67 जाकर लैंड कर पाए और 5 का मलबा लैंड किया जमीन पर। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट पाक फिजाइया को भी जाता है, लीडरशिप को भी जाता है और उन फाइटर पायलट्स को जाता है जो अपना इक्विपमेंट और जो वॉर प्लेन्स हैं वो खैरियत से लैंड कराया, उन्होंने सेफली लैंड किया आकर प्राइड से। और अब ये देखिए 2 दिन हमारे पास जो ये ड्रोन चलते रहे,
یہ مس کیلکولیٹ کیا انہوں نے کہ اب شاید پاکستان کا حوصلہ نہیں رہا یا پاکستان جنگ میں جانے کا افورڈ نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے سویلین پاپولیشن پر یہ ڈرون مارے کہ شاید لوگ ہی پریشر بلڈ کر لیں, لوگ ہی اپنی حکومت پہ پریشر ڈالنا شروع کریں, جیسے ہندوستان میں وہ لوگ اب پریشر ڈال رہے ہیں مودی گورنمنٹ کے اوپر. تو وہ بھی نہیں ہوا. میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ تو سارے بازار بھی رات کو 12 بجے, ریسٹورینٹ بھی اسی طرح کھلے تھے, سڑکوں پہ ٹریفک بھی اسی طرح تھی, لوگوں نے تو کوئی کیئر نہیں کی. اس کو فردر مس کیلکولیٹ کیا انڈیا نے, لیکن پھر ہم نے ان کی کیلکولیشن صحیح کرنے کے لیے پاک فضائیہ خاص طور پر کل صبح فجر کے وقت ایکشن میں آئی. میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ نے ساری رات پلاننگ کی انڈر دا لیڈرشپ آف پریزیڈنٹ ایئر فورس چیف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, اور وہ صبح فجر کی اکٹھے نماز پڑھ کے انہوں نے پائلٹس کو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر سی آف کیا. ایسے ہی ہے. خالد صاحب جی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں خالد صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا جی مکمل کیجیے آپ سوال آپ مکمل کیجیے. صرف شارٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کل پاک فضائیہ نے جو ٹارگیٹنگ کی ہے نا وہ میئر نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں کیلکولیٹڈ اور ویل میئرڈ. کیلکولیٹڈ ہم نے کیلکولیشنز اچھی کی تھی کہاں مارنا ہے, لیکن ویل میئرڈ نہیں تھی, وہ میئرڈ سے اوپر تھی, تبھی انڈیا دوپہر تک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. جی بالکل ایسے. اچھا خالد صاحب یہ بھی کہیے گا کہ آپ نے بڑا اچھا سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں ساری سچویشن کو. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اب جو پاک فضائیہ کا کردار رہا ان 4 دنوں کے اندر, یہ جو 4 روزہ کارروائیاں تھیں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو یہ سمجھانے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ جو اس کا حریف ہے, پرانا حریف, اس کی فضائی طاقت, اس کا دفاعی نظام ان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے اور وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کیا انڈیا اب اس بات کو سمجھے گا اور کوئی بھی ایسی مس کیلکولیٹڈ حرکت کرنے سے پہلے وہ سوچ سکتے ہیں؟ میں کوئی ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے کوئی اس ایسکلیشن سے یا شوٹنگ سے کوئی 1 ہفتہ پہلے میں نے ڈاکومنٹری اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالی تھی, اور میں نے یہی کہا تھا, میں نے ایگزیکٹ یہی کہا تھا کہ پاکستان کی ایئر فورس اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے, اور پاکستان کی لیڈرشپ کو جو فضائیہ کی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. لیڈرشپ پریزنٹ ایئر فورس چیف آپ کو ہمبل بڑا ہیوملٹی والا بندہ لگتا ہے, بٹ when the time comes he is a very aggressive person. اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ کل کتنی اگریشن دکھائی پاک فضائیہ نے. صرف یہ پنچ دکھایا, ہم نے صرف پنچ کے علاوہ ایک ایکوریسی دکھائی, اور اس سے بھی بڑھ کر اپنا ریزالو یا اپنا حوصلہ دکھایا کہ ہم جب وقت آئے گا تو ہم کسی بھی ہارڈ ہٹنگ سے باز نہیں آئیں گے. کل آپ نے دیکھا مجھ سے میڈیا کے لوگ کل سے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ موسٹ افیکٹو ٹارگیٹنگ کی. میں کہتا ہوں S-400 جو ویپن ہے سرفیس ٹو ایئر میزائل, وہ انڈیا کا بہت بڑا پرائڈ تھا. یہ ایسے ہی تھا جیسے رافیل تھا ہوا میں اور S-400 تھا زمین پر. میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ اتنا پاورفل ایئر ڈیفنس ویپن ہے, کسی بھی آنے والے ڈرون, جہاز, کروز میزائل, بیلسٹک میزائل, ایون اسٹیلتھ میزائل کو بھی وہ پکڑ لیتا ہے, لیکن نہیں پکڑ سکا کل. جس سے انڈیا مجبور ہوا کہ جس ریڈار نے, جس ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہمیں بچانا تھا, وہ خود ہی تباہ کر ہو گیا ہے. تو پھر پاک فضائیہ ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا کرے گی؟ اچھا خالد صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلحے کی اس دور میں دنیا کا یہ ماننا تھا, دنیا یہ سمجھتی تھی کہ مغربی دنیا جو ہے وہ بہت آ گیا, لیکن چین کی ٹیکنالوجیز نے جس طرح سے, جس ایکیوریسی سے, جس ایکسپرٹیز کے ساتھ کام کیا ہے, اب دنیا کو یہ پیغام بھی چلا گیا ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے لڑنے کے قابل ابھی تک ہم نہیں ہوئے ہیں. اب اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ میں ابھی اسی پہ ڈاکومنٹری کا ذکر کرتا ہوں جو میں نے اپلوڈ کی, تو اس کے نیچے انڈیا کی طرف سے کمنٹ سے, کچھ انڈین دوستوں کی طرف سے, انہوں نے بڑا تنزیہ کہا اس وقت مجھے, کیونکہ اس وقت شوٹنگ نہیں ہوئی تھی, 1 ہفتہ پہلے صرف, کہ کون سے J-10C کی بات کرتے ہو اور کون سے PL-15 کی بات کرتے ہو. ہمارے پاس رافیل ہے, فرسٹ ورلڈ کا, ویسٹ کا سب سے اچھا جہاز ہمارے پاس ہے, تم جہاز بھی چینی لے رہے ہو, تم میزائل بھی چینی لے رہے ہو, اور تم لڑو گے ہمارے ساتھ. یہ کامنٹ ہے, آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں میرے چینل کے نیچے. اور اس چینل کے نیچے میں اس وقت شکر بھی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ J-10C ہماری لیڈرشپ نے لے لیا, PL-15 بھی لے لیا. میں ان پائلٹ سے مل کر آیا تھا کچھ ہفتہ پہلے, ان کے انٹرویوز کر کے آیا تھا اپنے چینل کے لیے, تو مجھے پتا تھا کہ وہ کس قابل ہیں اور کتنا حوصلہ رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے, ہو سکتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں سینگ از بلیونگ, جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ اتنا آسانی سے بلیو نہیں کر پا رہے تھے, اور خاص طور پہ میرے دوست بارڈر پار جو رہتے ہیں وہ شاید اتنی آسانی سے ان کو نہیں ہضم ہوا. لیکن آج ثابت کیا پاک فضائیہ نے, آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ اپنی اسٹیبلش کی پاک فضائیہ نے, میں آپ کے چینل کی توسط سے بڑا کوئکلی ایک آپ کو 1948 13 اپریل کی ڈیٹ یاد کرا دیتا ہوں. قائد اعظم رسال پور اکیڈمی میں تشریف لے گئے تھے, جو ایئر فورس کی اکیڈمی ہے, وہاں جا کے کہا تھا کہ پاک فضائیہ دنیا کی ایک بہترین ایئر فورس میں ہو جو کسی سے بھی دوسرے نمبر پر نہ ہو. یہ آپ دیکھیے تقریباً 78 سال پہلے ہمارے فاؤنڈنگ فادر نے ہمیں یہ حکم دیا تھا. پاک فضائیہ آج بھی سیکنڈ ٹو نن اپنے آپ کو کرنے کے لیے تلی رہتی ہے, اور ثابت بھی کل کر دیا الحمدللہ ہم نے. جی بڑی زبردست بات کی ہے ایئر کمانڈر صاحب نے. اچھا
سلمان صاحب آپ یہ کہے گا یہ جو پانی بند کرنے والا سلسلہ ہے بلو دی بلٹ ہی ایک بالکل اقدام ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کی جنگی جو بھی صورتحال چل رہی ہو لیکن انڈیا نے جو اسٹریٹجی اپنائی کہ جی ان کا پانی کو عام لوگوں کو بھی متاثر کرو اور پاکستان کو ایسے ہٹ کرو اس طرح کے پوائنٹ پر جہاں پر پاکستان ان کے مطابق گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. سلمان صاحب کمنگ بیک ٹو دا کوشچن سر, یہ جو پانی بند کرنے والی اسٹریٹجی ہے حالانکہ ٹریٹی ہے جس میں ایک تھرڈ پارٹی جو کہ بہت اسٹرانگ ادارہ ہے ورلڈ بینک وہ گارنٹی اس نے دی ہوئی ہے, تو یہ آپ بدماش بن کے اس طرح پانی بند کر دیں جنگ کے دوران, یہ اس کو کس طرح سے دیں؟ بھارت نے جتنے بھی ایکشنز اختیار کیے ہیں اس میں اس کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے جی, اور اس کی نہ انٹرنل سپورٹ ہو سکی ہے اور نہ ایکسٹرنل سپورٹ مل سکی ہے. تو بھارت نے جو کچھ سوچا تھا پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے وہ تو ناکام ہوا ہے, بلکہ اب اس کا عملی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خود بھارت جو ہے وہ ایک بڑے دباؤ کی انٹرنل سیاست کا شکار ہو چکا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی اسٹیبلٹی کے اوپر اور اس کی کیپیسٹی کے اوپر مختلف قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بھارت کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو ایڈونچرز کی گیم ہے, یہ جو مہم جوئی ہے, اس کا کوئی فائدہ بھارت کو نہیں ہونا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھارت کے اندر کئی جو ان کے سابق فوجی افسران ہیں انہوں نے بھارت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ جنگ کی پالیسی سے گریز کریں اور کوئی ایسا ایکشن نہ کریں جس سے ان کو نقصان ہو, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اب عملی طور پر ہمارے سامنے آیا اور میرا خیال ہے کہ اب بھارت کے اندر خود ان کی اپوزیشن جماعتیں کل سے جتنا پریشر بلڈ کر رہی ہیں مودی کی حکومت پہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر اور وہ مختلف نوعیت کے سوالات اٹھا رہی ہیں, اس میں یہ سوال بھی آئے گا کہ جو انہوں نے یہ ایکشن پانی کے حوالے سے کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ اب کافی ڈیفینسو پوزیشن پہ ہندوستان کو کھیلنا ہوگا. اب اتنا جارحانہ اننگز وہ نہیں کھیل سکیں گے, لیکن پھر بھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ مودی کیونکہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پہ بلیو کرتے ہیں تو وہ ایک خطرناک جسے کہتے ہیں نا سٹانس لے کر پاکستان دشمنی کا پھر دوبارہ کارڈ کھیل کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ابھی ایک حالیہ پسپائی جو ان کو ہوئی ہے اس کے بعد جب وہ دوبارہ اس اگریشن سے آئیں گے تو انٹرنیشنل دنیا میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کچھ ویژولز دکھائے جو کہ DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں عوام کے ساتھ شیئر کیے تھے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, آپ ویسے پہلے بہت دفعہ اس چیز کو ایکسپلین کر چکے ہیں, ایک دفعہ دوبارہ کیونکہ سن کے بار بار اچھا لگتا ہے کہ کس طرح ہماری پاک فضائیہ نے مقابلہ کیا. آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاک فضائیہ کی جانب سے تمام تر اسٹریٹجی کو ناکام بنایا گیا, عملی طور پر وہ کچھ اور دکھائی دے رہی تھی لیکن اسٹریٹجی اس کے پیچھے بہت اسٹرانگ تھی اور بھارت کے ہر قدم کو نیست و نابود کرنا, نہ کو چنے چبانا, وہ اسٹریٹجی بھی ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب فیلڈ کے اندر یہ تمام تر سچویشن ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کے جذبات, خیالات, احساسات وہ کیا ہوتے ہیں ایک جوان کے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن آپ نے بڑا صحیح کہا کہ یہ جتنا نالج میں آتا ہے یا جتنی دفعہ بات کی جائے ایک جذبہ ہی بڑھتا ہے. دیکھیے ہندوستان نے جب پہلے اٹیمپٹ کیا تھا, جب 4 رافیل بھیجے تھے جو لینڈ کر گئے سری نگر ایمرجنسی میں, پینک لینڈنگ کی انہوں نے, ہندوستان کی حکومت پر بہت زیادہ پریشر ہو گیا تھا کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں. تو ہندوستان نے سوچا کہ ہم ایک ہی مارکا مارتے ہیں جس کے اندر 2 4 6 جتنے حسب توفیق جی اور اینڈ اسٹریٹجی بھی ہو جائے گی, ہم نے بدلہ لے لیا ہے اور فار ایور ریکارڈ سیٹ ہو جائے گا اور ابھی نندن کا بدلہ بھی ہو جائے گا. 72 جہاز اب تو DGISPR نے اور ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے بہت ایکسپلین کیا, جو پاک فضائیہ کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. 72 جہاز میں سے تقریباً 34 جہاز رافیل تھے, اور ان رافیل جہازوں کو آپ سوچئے ذرا, یہ وہ رافیل جہاز تھے اور ان پر یہ 35 اور جہاز ایڈ کیے گئے, یعنی کہ 70 کے قریب جہاز لائے گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ آدھے جہاز تو جو ہیں وہ آدھے سے بھی کم جہاز تو پاکستان پر حملہ کریں گے, بٹ زیادہ تر جو 70-80% اس میں سے فلیٹ ہوگا وہ ایڈ کرے گا شوٹنگ کی طرف, یعنی کنٹریبیوٹ کرے گا جہاز پاکستان کے کو مارنے کا اپرچونٹی رکھتا. اگر 72 جہازوں کو میں صرف 4 میزائلوں سے بھی ضرب دوں جو وہ کیری کر رہے تھے, جس کا مطلب ہے کہ 72 میزائل 72 کو 4 ضرب دے تو 300 کے قریب میزائل اس وقت ایئر ٹو ایئر بیونڈ ویژول رینج میزائل اس وقت ہندوستان کی اسپیس میں پاکستان کے جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے گھوم رہے تھے. لیکن آپ کے سامنے دیکھا جب 72 جہاز میں سے شوٹنگ تو چھوڑے, پاک فضائیہ نے ان کے 5 مار گرائے اور آن ٹاپ آف دیٹ سارے بخریت
और वापस आए, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हवाई अड्डों पर लैंड करने में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा उनके सेटबैक था, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक ये था कि उनको लगा कि ये तो और ज्यादा हमें मार पड़ गई है, और हमने क्लेम नहीं की उस वक्त तक जब तक रैकेज कंफर्म नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात कर, मैं पूरी रात जाग रहा था, पाक फिजाइया के राब्ते में था, और यकीन करें विद ह्यूमिलिटी मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे रिपोर्ट हुआ कि 1 2 3 4, तो मैंने मजाक में हल्का सा कहा, मैंने कहा आप जहाज ही गिन रहे हैं ना। ओह माय गॉड, ठीक तो है। ये प्राइड था। मैंने कहा मैं नहीं समझ नहीं सकता था कि राफेल जैसे जहाजों को शूट किया जा रहा है 1 2 3 4 करके, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने उसको समझा नहीं है। इंडिया ने समझा ही नहीं कि ये किस तरह बात जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कल वाला मिशन करना पड़ गया आपके सामने, जो कल पाक फिजाइया ने मैसिव अटैक किया है और आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा पाक फिजाइया की लीडरशिप को, इनके पायलट्स को, इंजीनियर टेक्नीशियन को, और खास तौर पे फिजाइया के सरबराह को। उन्होंने वेल कैलकुलेट मिशन तो प्लान किया, बट वेल कैलकुलेटेड रिस्पांस नहीं दिया, वेल बियॉन्ड कैलकुलेशन रिस्पांस दिया। आपने नोट किया होगा कि जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम घुटने टेकने पर सारी फोर्सेस को मजबूर होना पड़ा, एक एयरफोर्स के इफेक्ट की वजह से। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। आपने नोट किया होगा कि S-400 जो हमने सरफेस टू एयर वेपन को टारगेट किया है, वो टॉप ऑफ द लाइन, मैं कह रहा हूं द बेस्ट। खालिद साहब, S-400 पे भी इंडिविजुअली इस पे भी आते हैं, लेकिन अभी आपने राफेल तैयारों का जिक्र किया, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि राफेल तैयारे बेचारे खुद इतने बुरे नहीं थे जितना उनको चलाने वाले बुरे थे? उनकी तो बदनामी हुई सो हुई, और फिर जो कंपनी बनाने वाली थी उसका जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उसको ज़्यादा बदनाम करने में आपको लगता है कि इंडियन पायलट्स का ज़्यादा हाथ था? वो बेचारे तैयारे जो थे वो इतने बुरे नहीं थे। अब होंडा 125 किसी के हाथ दे दे, जिसे नहीं चलानी आती, तो वो उसका भी बेड़ा गर्क कर देगा, तो फिर ये तो तैयारे थे। देखिए, राफेल का जहाज का मैं 15 दिन से हर चैनल पे कह रहा हूँ कि बहुत पोर्टेंट जहाज है, बड़ा काबिल जहाज है, लेकिन बात आपकी सही है कि उड़ाना, स्किल डेवलप उसके करना, उस पर ट्रेनिंग महारत करना, उसकी एम्प्लॉयमेंट करना, उसकी स्ट्रेटेजी करना, उसकी वॉर गेमिंग करना, ये भी तो किसी ने करना होता है ना। ये तो आपको फ्रांसीसी कंपनी नहीं सिखाएगी आकर के कैसे आपने प्लानिंग करनी है, उसके जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कैसा यूज करना है, सूट कैसा यूज। अच्छा, बाय द वे, ये इन्होंने राफेल के साथ नहीं किया ये सलूक, ये सलूक इन्होंने इजरायली ड्रोन के साथ भी यही किया है, जिनको 71 हमने मार गिराया। ये सलूक उन्होंने S-400 के साथ भी किया है, जो दुनिया में माना जाता था कि बहुत बड़ा खौफ था कि दुनिया कोई पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता जहां S-4 लगा हो, क्योंकि वो उससे पहले 400 किलोमीटर दूर से वो निशाना बना देता है टारगेट पर आने से पहले। तो आप इमेजिन करें 400 किलोमीटर दूर अगर एक रेडार जमीन का जो सरफेस मिसाइल है वो आने वाले जहाज को, बैलिस्टिक मिसाइल को, किसी को भी निशाना बना सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। उससे उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है कल कि जी अगर इन्होंने हमारा जो बेस्ट इक्विपमेंट था या एसेट था जिसने हमारे पूरे हिंदुस्तान को फिजाओं में हमें सेफ रखना था, हमने सिंबॉलिक कल हिट किया है। बताया ये, आप बताना ये चाहते थे कि अगर आप इसको नहीं बचा सके तो मेरा बाकी कैसे। खालिद साहब, यकीनन हमने भरपूर तरीके से डोमिनेट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बल्कि उंजला, वो जो कुछ तस्वीर जो आई थी, जो हमारे फजाई के अफसरान थे वो अपनी विल पर साइन करके जा रहे थे, और किस तरह जज्बे शहादत से सरशार होते हैं, और फिर वापस आना, और जिस तरह कौम ने इसका जश्न मनाया। अच्छा नगमाना साहब, अब ये कहिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, इस सारे सिनेरियो के शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, जब ये पहलगाम वाक़या होता है और भारतीय मीडिया, फिर ये मोदी सरकार जो प्रोपेगेंडा शुरू करती है और कहती है जी कि पहलगाम वाक़े में उनके मुताबिक पाकिस्तान का कोई मुलविस होने का कोई अंसर है। अब आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर जा के बारहा ये कहा गया कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, अगर पाकिस्तान का कोई रोल सामने आता है तो हम फिर इस पर बात करने के लिए तैयार हैं, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इस तरह हमला बोल देना और 2 न्यूक्लियर पावर्स के इससे इस तरह गैर जिम्मेदाराना अमल, आप इस प्रैक्टिस को इंटरनेशनली किस तरह से देखती हैं और इसको कैसे कंसीव किया जाता है इंटरनेशनली? देखिए, ये तो बहुत ही पुराना एक वतीरा रहा है इंडिया का, खास तौर पे पाकिस्तान इज कंसर्न, कि जब भी उन्हें थोड़ा सा अंदर प्रेशर होता है तो या कोई इंटरनेशनल प्रेशर होता है तो वो इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और वो पाकिस्तान पे दावा बोल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद इतनी रिसेप्टिव नहीं थी जितनी इस दफ़ा थी। वो इसलिए कि ऑलरेडी इंडिया ने जो मिस एडवेंचर किया था कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, फिर 4 उनके लोग ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दिए, तो ऑलरेडी ये बात एस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई थी कि इंडिया इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो इस दफा जब हमने शोर मचाया और बहुत ज्यादा शोर मचाया कि हम नहीं इन्वॉल्व, एंड आई थिंक बहुत अच्छी
یہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ پوری قوم نے یک زبان ہو کے کہا کہ بالکل ہمارے ہاتھ صاف ہے، ہمارا بالکل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم آپ کو عرصے سے بتا رہے ہیں کہ ہم بالکل خود دہشت گردی کا شکار ہے، اور ہمارے ہاں آج بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے وہ کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو، ہمارے پاس پروف ہے بہت سالڈ کہ اس کے پیچھے انڈیا انوالوڈ ہے۔ تو آئی تھنک اس دفعہ ذرا انٹرنیشنل کمیونٹی زیادہ ریسیپٹیو تھی، اور اسی لیے ہم نے بہت کانفیڈنٹلی یہ کہا کہ جی بالکل ہم ہر قسم کی انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، بائی لیٹرل ہو، ملٹی لیٹرل ہو، جی ہاں، کسی طرح ہر کی بھی فورم ہو، کے اوپر ہم وہ نے یہ بات نیوٹرل ہو۔ رکھی ہے اور تو اپنا جو آئی مدعا ہے وہ تھنک منوانے میں وی کامیاب ہیں۔ ناظرین ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید، ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقی پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سلمان صاحب، اب سارا معاملہ جو ہے وہ کل کی میٹنگ کے اوپر رک چکا ہے، آگے جو ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہونی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی اسٹیٹ کی جانب سے ہماری کون سی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونی چاہیے یا ہوں گی کہ جس بیس پر ہم یہ معاہدہ آگے کنٹینیو کریں؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، کل جس وقت سیز فائر ہوا ہے اور جنگ بندی ہوئی ہے، امریکی مداخلت ہوئی ہے، اس نے دونوں ملکوں کو مجبور کیا ہے، تو کیا شرائط طے ہوئی ہیں؟ ایک بات، اور کن شرائط کے اوپر یہ طے ہوا ہے کہ جناب پاکستان اور ہندوستان جنگ کے مقابلے میں بات چیت سے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کسی تیسرے ملک کے اندر ہوں گے، یعنی وہ بد اعتمادی کا جو ماحول میں نے بتایا وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کی بجائے کسی تیسرے تیسرا ملک بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ تیسرا ملک کیا ٹلٹڈ ٹورڈز انڈیا تو نہیں ہے؟ اس کی نہیں، وہ ایسا تو نہیں credibility ہوگا، کیا ہے یہ؟ ایسا نہیں ہوگا، پھر وہ یقینی طور پہ ایک ایسا ملک ہوگا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوگا نا۔ لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، کیا بھارت کشمیر کے مسئلے کو اس ایجنڈے کا حصہ بنائے گا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹیررزم ایجنڈے کا حصہ بن سکتی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی پانی کے مسئلے کی بات ہوئی، پانی کا مسئلہ اس میں آ جائے گا، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جناب ٹریڈ کا ایشو اس میں آ جائے۔ لیکن میں ذرا تھوڑا سا ہوں کہ بھی کشمیر کے مسئلے پہ اگر وہ ایجنڈے کا حصہ بنتا ہے تو پھر بھارت اپنے موقف سے وڈرا کرے گا جو اس نے کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عالمی فورسز جو ہیں وہ کتنا زور ڈالیں گی۔ دیکھیں نا، یہ جو 12 مئی کو ایم او لیول کے اوپر جو مذاکرات ہونے ہیں، آپ ہاتھ ملائیں گے اور کہیں گے کہ ہم باہمی مذاکرات کے ذریعے مستقبل میں اپنے معاملات طے کریں گے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، کئی دفعہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ، کئی دفعہ ٹوٹے ہیں، کئی دفعہ لمبے لمبے وقفے آ گئے ہیں، اب کئی سالوں سے ایک ڈیڈ لاک اس وقت موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں امریکہ نے کیا ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور کس ایجنڈے کے تحت پاکستان ہندوستان کو وہ پابند کرتا ہے یا ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ ان ایشوز کے اوپر بات کریں۔ اب یہ خواہش کا اظہار کرنا اور ہے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کشمیر کے مسئلے پہ بات چیت ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے کیا ہندوستان تیار ہوگا؟ پاکستان تو تیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو 90s میں نواز شریف صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے، ہم نے تھرڈ آپشن کی بات بھی اختیار کی تھی ایک زمانے میں کشمیر کے مسئلے پہ۔ اس لیے پاکستان نے تو ہمیشہ اپنی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، ہندوستان نے اپنی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی۔ اور یہ جو اب اس نے 370 اور 35A والا جو معاملہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد کیا بھارت اپنی پوزیشن سے وڈرا کرے گا؟ یہ ایک سوال اس میں ہوگا، اور یہ پھر اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کی انٹرنل پالیٹکس میں جو بی جے پی اور RSS کا ایجنڈا وہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں ری ڈیولپ ہوں گی انڈیا پاکستان کے تناظر میں، کہ اگر آپ نے ڈائیلاگ کے راستے میں جانا ہے تو کن ایشوز کے اوپر آپ نے ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اگر آپ نے جنگ کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کی ایک شکل تو ابھی ہندوستان نے دیکھ لی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اس کو کافی سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپشن تو ان کے پاس ڈائیلاگ ہے، لیکن ڈائیلاگ کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ ڈٹرمن کرے گا فیوچر کی پالیٹکس میں اباؤٹ انڈیا ان پاکستان۔ اچھا، اس سارے صورتحال میں جو گلوبل پالیٹکس ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ شاہزاد چیمہ صاحبہ، آپ ویلکم ٹو دا ڈسکشن۔ آپ بہت دنوں سے ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہیں اور آپ نے بہت سارے اہم نکات بھی اجاگر کیے۔ یہ کہیے گا، ابھی سلمان صاحب جو بات کر رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر ایجنڈے میں شامل ہونا چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے % چانسز ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو تنازع ہے ایکچوئل بھارت اور پاکستان کے درمیان، وہ اس ایجنڈے کا حصہ ہو سکتا ہے؟
پاکستان کی طرف سے یہ بہت کلیئر ان دیا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن کی ٹیبل پہ ہوں گی. ان میں سے ایک کشمیر ہر صورت میں ہوگا، ساتھ میں سندھ طاس کا معاہدہ ہوگا، اور ساتھ میں انڈیا کی طرف سے ایڈنگ اور ابیڈنگ جو ٹیررزم کی ہے اس کو بہت جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا، یعنی اس کو پرائورٹی پہ پہلے رکھا جائے گا. اسی کا لنک جو ہے پھر کشمیر کا پرابلم بھی وہیں سے سالو ہوگا اگر اس کی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم جو ہے اس کو ہینڈل کیا جائے گا. اور اس کی ایڈنگ اور ابیڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایون افغانستان میں جو کولیبوریشن ہے، ایران اس سے بہت افیکٹڈ ہے، پھر اس کے بنگلہ دیش اس سے افیکٹڈ ہے، اور باقی سارک کے ممالک جو ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، سری لنکا سے لے کر نیپال تک. تو ہم ان ساری چیزوں کو آن بورڈ لے کر 3 چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا، اور یہ مودی کے لیے سوئسائڈ ہے، کیونکہ مودی کی تو ساری سیاست اس چیز پہ چل رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنی. اس نے تو اپنا ایک پرسونا یہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بات کی جائے. تو یہ وہ پوری دنیا میں وہ اور جے شنکر جو ہے وہ بیچتے پھرتے ہیں. تو اب اگر صورتحال جب حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، آئینے میں دکھائی دے رہی ہے، تو اس میں یہ سب سے پہلے تو بات ہوگی کہ جی آپ نے کہاں بیٹھنا ہے اور مودی نے بیٹھنا ہے. تو یہ تو اس کے لیے ڈومیسٹکلی خودکشی کرنے والی بات ہے. کس ایجنڈا پہ وہ الیکشن لڑے گا اور کس ایجنڈا پہ وہ پھر نفرت پھیلائے گا اور مسلمان دشمنی کو آگے لے کے چلے گا، یہ ایک اس سے بھی بڑا سوال ہے. تو ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے جو زیادہ، میں چونکہ بہت ریئلسٹ ہوں، اس میں ہوپ تھوڑی سی کم نظر آئے گی، لیکن بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈسکس ضرور ہونا چاہیے کہ ٹرمپ جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے غزہ کے معاملے میں ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا تھا. جیفری سیکس جو ہے ان کی ایک ڈسکشن، ایک ٹاک تھی، اس کا ایک کلپ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں کیا اسے کہتے ہیں، وہ نیتن یاہو کے بارے میں بتا رہے تھے اور غزہ کی سچویشن کو دکھا رہے تھے. تو ہم سب بہت پر امید ہو گئے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے. لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ اگلے ہی ہفتوں میں، چند ہفتوں میں، وہاں پہ ایک مڈل ایسٹرن ریویریا بھی بن رہا تھا. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اگر انہوں نے سیز فائر یا انٹروین کرنا ہوتا تو ان کو انڈیا کو اتنا برا وقت دیکھنے سے پہلے انٹروین کر لینا چاہیے. انٹیلیجنس رپورٹس تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی سپر پاور کو کہ انڈیا کے پاس زیرو وار پریپیئرڈنیس ہے اور وہ مقابلہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان کی وار پریپیئرڈنیس پوری دنیا مانتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے اس نے اپنا جو ہے جو وار اکوپمنٹ ہے اس کی ڈپینڈنسی چائنا کے اوپر، چائنا سے ہم خریدتے ہیں ٹریننگ بھی، اور پھر ہم مسلسل ٹریننگ میں رہتے ہیں. تو ان ساری باتوں کو ان کو سمجھنا چاہیے تھا. تو تب تو اس کو نہیں روکا، تب وہ اپنی ڈومیسٹک مائلیج کے لیے اور اسرائیل کی ٹول بک کو فالو کرتے ہوئے وہ آگے چل پڑا کہ اپنے ہی اس مغالطے پہ انٹرنلائز کر گیا اپنا ہی پروپیگنڈا کہ پاکستان کی فوج اس وقت جو ہے اپنی پاپولیرٹی کے اس لیول پہ نہیں ہے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا، اور یہ اس بات پر مختلف حلقوں میں بات بھی ہوتی رہی ہے کہ امریکہ نے انٹروین تو کیا، لیکن انٹروین اس پوائنٹ پر کیا انزلا جہاں پر آلریڈی بہت ایسکلیشن ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بھی جس طرح سے بات کی گئی انڈیا نے اس کو جتنا سیریسلی یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے بعد عجیب و غریب بیانات آ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کی طرف سے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نواز علی صاحب. نواز صاحب بہت مشکور آپ کے وقت کے لیے. اچھا نواز صاحب یہ کہیے گا، شاہزاد صاحبہ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ریز کیا ہے، جو پراکسی وار بھارت اس کا بہت بڑا پلیئر ہے. ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں ہوتا ہے، کے پی میں طالبان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی ہے، پھر ویسے بھی افغانستان اور ایران کے اندر بھی، اور اب ہم نے دیکھا کہ کینیڈا میں بھی مختلف اس طرح کے واقعات مشہور ہیں انڈین گورنمنٹ کے، یہ جو پراکسی وار کرتا ہے. تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے، اس چیز کو عالمی سطح پر اٹھانے کے لیے صحیح طرح سے اس کا کیونکہ آلریڈی ایکسپوز تو ہو چکا ہے بھارت، لیکن فردر ایکسپوجر کیسے پاسبل ہے؟ فردر ایکسپوجر جو ہے یہ جی، ایک تو ہمارے فارن آفس کو جو ہے وہ اس کو ڈٹرمنٹ قسم کی ایفرٹس کرنی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ کافی ضرورت ہے کہ مختلف لوگوں کو وہاں کے میڈیا بھیجیں، ڈیلیگیشنز بھیجیں. آپ ہمارے جو مشنز ابراڈ ہیں، ایمبیسی والے، وہ جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کریں. اور اصل میں جی مجھے آپ کا ایکو آ رہا ہے، مجھے اپنی آواز کا ایکو آ رہا ہے.
اور مجھے کچھ ذرا یہ دیکھیے گا کہ جی آپ کے دوبارہ سے آتے ہیں، دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں نواز صاحب، ساتھ ہی رہے گا. اچھا سلمان علی صاحب، سیم کویشچن فار یو. ڈاکٹر جمیل خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. خان صاحب بہت مشکور آپ کے لیے. جمیل صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے پراکسی وار کی، اب یہ جب کنونشنل وار میں بھارت کو سبکی اٹھانی پڑی، نان کنونشنل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو اس کے بعد اب یہ پراکسی وار کی آپشن اس کے بعد اپنی بچتی آواز مجھے آ رہی ہے. میرے خیال سے آڈیو کا مسئلہ. ڈاکٹر صاحب ہم اس کو کنیکٹ کرواتے ہیں. جمیل صاحب دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کو. آڈیو تو ٹھیک ہے میری، ٹھیک ہے. آڈیو ٹیسٹ ہو چکی ہے. سلمان صاحب، پہلے چھوٹا سا کامنٹ میں اعظم بخاری کی پریس کانفرنس پہ آپ سے جاننا چاہوں گی. دیر آئی درست آئی عظما صاحبہ، بہت دیر کر دی انہوں نے ساری باتیں بتانے میں. ہاں، بلکہ ان کے جو نواز شریف صاحب نے بھی بہت دیر کے بعد ٹویٹ کیا تھا، اور وہ جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ مکمل خاموش تھے. بہرحال یہ ان کی اپنی پالیٹکس ہے، اس پہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے، لیکن سوال وہی ہے جو ابھی آپ نے پوچھا تھا. اور ابھی وقفے سے پہلے ایک اور سوال جس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہندوستان کی پراکسی وار کے کانٹیکس میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، پاکستان بار بار یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ بلوچستان کے معاملات میں بھارت جو ہے براہ راست مداخلت کر رہا ہے اور وہاں پراکسی وار لڑ رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو بھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی کو بھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو اب یہ جو سارا سینیریو ہوا ہے، کیا اس کے بعد بھارت پاکستان کے اندر کوئی پراکسی وار لڑے گا یا نہیں لڑے گا، یا لڑے گا تو مزید شدت کے ساتھ لڑے گا؟ یہ بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ رہے نا کہ آج کے بعد بھارت جو ہے وہ بہت آپ کے سامنے ایک جسے کہتے ہیں ہمدردانہ رویہ اختیار کر لے گا پاکستان کے بارے میں، اور ایک دوستانہ اور مفاہمت کا رویہ اختیار کر لے گا، اور یہ جتنے بھی منفی کام وہ کر رہا تھا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے کانٹیکسٹ میں، اس سے وہ وڈرا ہو جائے گا. یہ تو یقیناً ہے، اس کی وہ کہتے ہیں نا فطرت میں شامل ہے. جی، ہمیں اس خوش فہمی سے باہر نکلنا ہوگا نا. بالکل. اس لیے ہمیں وہ خطرہ تو موجود ہے بھارت کے ساتھ کہ بھارت اس وقت جو اس جنگ میں پسپائی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک پراکسی وار کی صورت میں کنٹینیو کرے گا اپنی اس پالیسی کو، تاکہ پاکستان پہ دباؤ جو ہے اور ڈٹائی کے ساتھ سلمان صاحب وہ اعلان بھی کرتے پھر تھے اس یہ جو وار میں سبکی اٹھانی پڑی، اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس طرح سے نہیں تو پھر پراکسی وار کی آپشن وہاں پہ موجود ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر جمیل خان صاحب. جمیل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر جی، آپ کی آواز کلیئر ہے مجھے. ٹھیک ہے. جمیل صاحب، یہی سوال تھا. یہ جو پراکسی وار والا ایلیمنٹ ہے، اس کا بھارت بہت بڑا پلیئر بنتا ہے، اور نہ صرف پلیئر بنتا ہے بلکہ اس حوالے سے بہت ساری ایسے ہم نے ثبوت بھی دیا. ابھی جو ریسنٹ پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں کالز ہم نے چلائیں باقاعدہ طور پر. یہ جس طرح سے بی ایل اے آپریٹ کرتی ہے بھارت کے ایما پر، جس طرح فنڈنگ ہو رہی ہے ساری، ڈاکیومنٹ ہم نے شیئر کیا، اور ہم نے پراپر ٹرانسپیرنسی دکھائی ہے پاکستان کی طرف سے. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے. اس ساری صورتحال کے ساتھ دیکھتے ہیں سر آپ. دیکھیں، اس وقت ایک مومنٹم بنا ہوا ہے. پاکستان نے جس میچورٹی کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس پروفیشنلزم کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا ہے 22 اپریل کے بعد، اس میں ڈپلومیسی بھی بہت پیاری کی ہے، اور اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی ذہن میں رکھا ہے، اس میں انٹرنیشنل قوانین اور قاعدے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے. اور اس کا ثبوت میں دے دیتا ہوں کیسے. تو اس طرح سے ابھی ہمیں یہ پراکسی وار جیسے معاملات، کیونکہ انڈیا باز تو نہیں آئے گا، اور میں اس کی بھی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ کیوں باز نہیں آئے گا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو مومنٹم برقرار رکھا ہے، اس مومنٹم کو برقرار رکھتے ہوئے، جس میں پاکستان نے جو اپنے اعلامیہ میں اپنی جو نکات کو 13 یا 15 نکات تھے، وہ سارے کے سارے ہر لحاظ سے انٹرنیشنل قانون قاعدے کے مطابق آئے، اور دنیا نے اس کو کہیں بھی نکتہ چینی نہیں کی. یہ حتیٰ کہ جب انڈیا نے ایک ڈرافٹ اسٹیٹمنٹ سیکیورٹی کونسل میں پیش کیا تو پاکستان پہ لنک ظاہر کیا گیا پہلگام کا، اس کو بھی وہاں کے ممبرز نے نہیں مانا. اور سو مچ سو کہ امریکہ، جس نے وہ ڈرافٹ لکھا تھا، کیونکہ وہ امریکہ اس وقت انچارج ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا سیکیورٹی کونسل میں، تو اس نے ڈرافٹ لکھا تھا. انڈیا کا نام پاکستان کا نام تھا، بعد میں ممبرز نے مل کے نکلوایا، اور امریکہ بھی مان گیا اس پہ، ورنہ ویٹو ہو جاتا. تو ابھی ایک مومنٹم ہے. اب ہم نے اس کو کس طرح پراکسی وار کو سرکموینٹ کرنا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تک بی جے پی گورنمنٹ ہے، جب تک آر ایس ایس کے پروپیلڈ، آر ایس ایس سے تقویت اور طاقت حاصل کرنے والی گورنمنٹ، جو کہ اپنے ایک تشدد پسندانہ نظریے کو، فار رائٹ نظریے کو اپنے
لاگو کرنا چاہتی ہے سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے آر ایس ایس کے نظریے کو سیاسی پلیٹ فارم بی جے پی بنا کے اور اس حساب سے اس کو لاگو کر رہی ہے. اپنا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہی ہے اپنے آر ایس ایس پولیٹیکل نظریے کو اور اپنے آر ایس ایس کے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے, اور اس کی غمازی کرتا ہے. وہ رپورٹیں ہیں جو کہ مائنورٹیز کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں, انکلوڈنگ امریکہ نے جو رپورٹ لکھی ہے پچھلے سال بھی لکھی ہے, اس سال بھی لکھی ہے, جس میں انہوں نے چیدہ بتایا کہ ہندوتا کیا کر رہی ہے ذہنیت اور آر ایس ایس کیا کر رہا ہے مائنورٹیز کے خلاف. اور یہ وہ رپورٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریلیجس فریڈم رپورٹ کی کمیشن ایک بناتا ہے, اس میں سارا ذکر ہے. ایک تو یہ پروو آ گیا, میں پراکسی پر ہی آ رہا ہوں اس کے بعد. اور اس کے بعد میں نے کیونکہ آپ سے ابھی بتایا کہ ہم نے ایک بہت ترتیب سے, بہت طریقے سے, بہت پاسداری رکھتے ہوئے انٹرنیشنل نارمز کی ہم نے ایک چیز کو آگے لے کے گئے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں ابھی ہم میچور مانے جاتے ہیں, ابھی ہمارے خلاف کوئی نکتہ چینی نہیں ہوئی ہے, ابھی ہم نے اپنے انداز میں, اپنے طریقے سے, اپنے ٹائم پر اپنا انٹرنیشنل قانون کو حق حاصل کرتے ہوئے آرٹیکل 51 کے تحت اور آرٹیکل 2 کے تحت ہم نے اپنی جو حملہ کیا, جو ہم نے جواب دیا انڈیا پر, اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی نظروں کے سامنے دن کی روشنی میں فجر کے بعد. تو دنیا ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس میچورٹی کو اب ذہن میں تو رکھے گی نا دنیا. اب اس کے بعد آپ اپنی وہ ڈپلومیسی کریں گے جس میں کشمیر کا مسئلہ تو ہے ہی ہے, اس میں واٹر کا مسئلہ تو ہے, یہ پراکسی وار کا سلسلہ. آپ کے پاس ایک ٹرافی ہے کلگوشن کی, آپ کے پاس اس ٹرافی کو دنیا کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے, لیکن دنیا کی میموری انٹرنیشنل ایرینا میں بہت تھوڑی ہوتی ہے. اس کے لیے اپنے ڈپلومیٹک اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے, اور اس کو بار بار اس کو باور کرانا پڑتا ہے. مختلف انداز جو کہ ڈپلومیٹک انداز اور طریقہ کار دیے ہوئے ہیں, جو کہ 3 ہیں مین مجموعی طور پر. پہلا ہے کہ آپ اس کو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت جہاں جہاں ہمارے سفارت خانے ہیں ان ممالک کو سینتھسائز کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے 151 پیجز کا پراکسی وار کے بارے میں, ٹیررزم کے بارے میں ہم دے چکے ہیں ڈوسیئر. چلیں آپ ہماری ڈوسیئر کو آپ سمجھیں کہ ہم ایک پارٹی ہیں, لیکن ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے وہ اس کی رپورٹ دو ہیں. ہیومن رائٹ کمیشن اور ہیومن رائٹ کونسل کے طرف سے کمشنر نے 2 رپورٹیں پیش کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے بھی بتایا ریلیجس فریڈم کے لحاظ سے یہ تمام چیزوں کو ایک پیکج بنائیں, اور اس پیکج کے ساتھ ساتھ جو پراکسی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, ٹرانس نیشنل ٹیررزم جو کینیڈا میں کیا ہے, جو امریکہ میں کیا ہے, جو یو کے میں کیا ہے, اس کا ایک پیکج بنا کے اب ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ ایگریسو طریقے سے دنیا کو ریپیٹیٹیولی ہم نے پہلے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت پھر پبلک ڈپلومیسی کے تحت ہم اپنے سفیروں کو تھوڑا سا امپاور کر لیں, ان کو تھوڑا سا کانشیس کر لیں. چلیں تھوڑی سی ٹریننگ بھی دے دیں ایک آدھ دن کی, چلیں ورچولی دے دیں کہ بھائی آپ کیمرے کو فیس کریں, آپ اخباروں میں اس جہاں جس ملک میں آپ رہتے ہو وہاں کی میڈیا, وہاں کی یونیورسٹیز, وہاں کے سیمینار, وہاں کے سیمپوزیم ساروں میں جاؤ. اور اس کے بعد آخری رہ جاتی ہے لیگل ڈپلومیسی, جس کے تحت آپ اقوام متحدہ میں جاؤ. آپ ہم نے بالکل بتا دیا ہے کہ ہماری ایگزسٹنشل تھریٹ ہے, ہم نے بالکل بتا دیا ہے. اس سارے معاملے میں آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے, ہمارا کیس عالمی فورم پر بہت سٹرانگ ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نوازش علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے, ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز. جی ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی, آبویسلی پاکستان کا کیس بہت سٹرانگ ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہماری امیدیں انہی عالمی فورمز سے ہیں جنہوں نے, ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس کے خلاف بھی بہت ساری قراردادیں منظور کی, ان کے جو اقدامات ہیں اسے کنڈیم کیا, لیکن وہاں بھی صورتحال جو ہے وہیں کی وہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مدعا وہاں پہ اس طرح سے ایکسیپٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو فارن ریلیشنز پہ اور ڈپلومیسی پہ بڑے اچھے پوائنٹ دیے ہیں, اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اور فارن آفس جو ہے
اس کو بڑا اسٹرکٹلی ان کو فالو کرنا چاہیے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں جو ملٹری آپریشنز ہوا ہے, یہ جو انہوں نے آئی وڈ کال اٹ اے 5 days وار جو انہوں نے لانچ کی ہے, جی اس کے بارے میں بات کروں. بیسیکلی یہ ایک ریپلیکا تھا 67 عرب اسرائیل وار آف 1967 نون ایز 6 days وار, جس میں اسرائیل نے ایئر اسٹرائکس کی, اور ایئر اسٹرائک کی اس آبجیکٹو کے ساتھ کہ ایجپشنز کی جو کمپلیٹ ایئر فورس ہے اس کو الٹیمیٹلی انہوں نے گراؤنڈ کر دیا, اور ایجپشنز کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا ٹو سبمٹ ٹو اسرائیلز ڈیزائر اینڈ ول. ناؤ یہ بھی اس کا ایگزیکٹلی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے یہی فالو کیا ہے, لیکن اسرائیل کی جو انڈیا کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے کارگل کے بعد اور 2002 میں اٹ از آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ, انہوں نے ایک دیکھ لیا تھا کہ ٹوٹل فورسز کو بلڈ ان کر کے اور بارڈرز پہ لا کے اور آل آؤٹ وار کا جو سینیریو ہے اس میں بہت تباہی ہوگی, بیکاز دونوں سائڈوں پہ فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ بہت زیادہ ہیومن لاسز ہوں گے, ڈسٹرکشن ہوگی. آئی ایم ٹاکنگ آف مائنس نیوکلیئر کو کنونشنل وارفیئر کی بات کر رہا ہوں. تو واٹ دے پرابلی دے تھاٹ, جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ان کو ایئر فورس سے اسٹرائک کریں گے, ان کے ٹارگٹس کو گراؤنڈ کریں گے اور ڈرونز کے ساتھ بھی کریں گے, اور جب کسی نیشن کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ملٹری لیڈرشپ کی ول ٹو فائٹ بریک ہو جائے تو وہ گریجولی سبمٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ان 4 days 5 days I call it a 5 days war. In 5 days war انڈیا نے یہ ریئلائز کیا کہ اسپیشلی جب ان کے رافیل وغیرہ ایئر کرافٹ جو ڈسٹرائے ہوئے تو ان کو یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ہم اپنے جو ملٹری آبجیکٹو سیٹ کیے ہیں اس ایئر کمپین کے وہ تو اچیو نہیں ہو رہے بلکہ ریورسز ہو رہے ہیں. تو انہوں نے فردر لاسز سے بچنے کے لیے پھر وہ جو ڈپلومیسی آئی اور ٹرمپ کے آیا انہوں نے اس کو سیز فائر کر دیا. اینڈ آئی وڈ اپریشیٹ پاکستان ایئر فورس کہ پاکستان ایئر فورس اتنے اچھے طریقے سے لڑی ہے کہ ود ان 5 days انہوں نے انڈیا کی جو ایئر پوٹینشیلز ہیں جو کہ پاکستان سے ڈبل ہیں اس کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا. اور اسپیشلی جو رافیل ہے, رافیل جو ہے وہ اٹ از ویری ایکسپینسو ایئر کرافٹ, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایئر کرافٹ, لیکن چائنیز JF-10 اور JF تھنڈر نے جس طرح اس کو کاؤنٹر کیا ہے, ابھی اتنے ریسرچ آرگنائزیشن ہیں وہ انہوں نے ریسرچ شروع کر دی ہیں, اینڈ دے آر انویسٹیگیٹنگ کہ ہاؤ کم چائنیز JF تھنڈر جو ہے اس نے رافیل کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا ہے. اٹ از امٹیریل کہ 3 رافیل گرے ہیں یا 1 رافیل گرا ہے. جو لیسن لرنڈ ہے کو رافیل کی ٹیکنالوجی, رافیل کی جو ملٹری پوٹینشیل ہیں وہ چائنیز کے JF تھنڈر کے مقابلے میں بالکل میزریبلی فیل ہوئے. بھائی صاحب یہ چیز جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ بھی بتا رہی ہیں, رافیل کے شیئرز گرے اور جو چائنیز کمپنی ہے جو جہاز بناتی ہے اس کے شیئرز اوپر چلے گئے. ہاں بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی کال اٹ اے 5 days war and it is a 5 days war although Egypt is very dear to me but انڈیا کو آلموسٹ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو کہ ایجپٹ کے ساتھ 1967 میں ہوا تھا جی. اور انڈیا ول نیڈ, انڈیا کو ابھی ہوش دینا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑے سے میں اس میں اسٹریٹجی پہ بات کروں گا. دیکھیں وی ہیو لمیٹڈ ایریا ٹو ڈیفینڈ, وی ڈونٹ ہیو ٹو میچ ایئر کرافٹ ود ایئر کرافٹ. انڈیا ہیز اے ہیوج میس آف لینڈ اور ان کو اگر یہ کچھ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ جب ملٹری بیلنس دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس فورسز زیادہ ہیں, ان کے پاس ایئر کرافٹ زیادہ ہے, ان کے پاس نیوی زیادہ ہے. جی ہاں, لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرس از ان پلیس اور پرابلی جو ریسرچ پیپرز میں آتا ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے,
اس میں وی آر سلائٹلی بیٹر آف ان نیوکلیئر ڈیٹرز. اچھا نواز صاحب جو آپ باتیں کریں اگر وہ انڈیا کو سمجھ آ جائے نا تو اور کیا چاہیے. جو انزلہ اب آپ اور انزلہ میں ایک بات یہ دیکھ رہا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت دیر تک ہمارے معصوم شہریوں میں جو پاکستانی ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہمارے اندر یہ تاثر تھا کہ چلے مودی جو سرکار ہے اس میں نفرت ہوگی پاکستان کے لیے, چلے آرمی میں ہوگی نفرت لیکن عام شہر میں شاید اتنا نہیں ہوگی. لیکن یہ جو اب ہم تھا یہ بھی انزلہ اس بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے یہ ختم ہوا ہے کہ وہاں پہ انڈیا میں عام لوگ جو ہیں وہ بھی اینٹی جو پاکستان سینٹیمنٹ ہے اسے بھرے ہوئے تھے اور بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ وہاں کا رول رہا ہے ساری صورت میں جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ون لائنر دے لوں. جی پلیز پلیز. انڈیا ٹوڈے پہ آج جو نیوز آئٹم لگی ہے انہوں نے اس میں بڑا پرٹیننٹ انگلش کا سینٹینس استعمال کیا ہے, پاکستان ہیز سنیچڈ دی وکٹری فرام انڈیاز ماؤتھ. ایکچوئل بات ہے, ایکوریٹ بات ہے. پاکستان جو پاکستان ہیز سنیچڈ دی وکٹری فرام انڈیاز ماؤتھ اینڈ فورس دیم انٹو اے ڈیفیٹ. بالکل. یعنی پاکستان نے انڈیا کے منہ سے جو مطلب دیکھیں ان کے ملٹری پوٹینشیل کے حساب سے پاکستان نے ان کے منہ سے جو ہے وہ کامیابی چھین لی ہے اور ڈیفیٹ دے دی. اور یہ کس نے کہا ہے مجھے ابھی آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ دی نیم. ہی از اے دیئر مطلب ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری پرومیننٹ نیشنل سیکورٹی اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ. ٹھیک ہے, شازد شیما صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. شازد صاحبہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا, وہ گفتگو آپ نے سنی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی طاقتیں اب اس چیز کو تسلیم کر رہی ہیں اور انہیں کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور ہمیں اس سے ٹکرانے کی ابھی فی الحال جرت نہیں کرنی چاہیے, اور جو پیچھے چینی ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور وہی رول کر رہی ہے ابھی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ابھی دنیا میں موجود ہیں اس میں اپر ہینڈ جو ہے وہ پاکستان کا ہے؟ اس پہ باقاعدہ ریسرچ پیپر تو لکھے جائیں گے ہی اور ٹیکسٹ بک کا حصہ بھی بنے گا, لیکن ابھی تک جتنا میں سرچ کر پا رہی ہوں اس پہ ڈیفنس اینالسٹ وی لاگس بنا رہے ہیں اور بہت انفارمیٹیو اور بہت ڈیٹیل میں جا کے. بالکل. تو جو گلوبل نارتھ کا ویسٹرن جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے اندر تھرتھلی باقاعدہ مچی ہوئی ہے, اور وہ تھرتھلی امن یا جنگ کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو چائنیز ایئر کرافٹ ہیں یا جو اور باقی آرسنل ہیں وہ پرائس کا بہت ڈیفرنس ہے, اور اس کو ایک ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ملٹری اس میں اس وقت یہ جو کیا انہوں نے ایک اے آئی بنایا تھا جس کا کیا نام ہے, ڈیپ سیک موومنٹ ہے. یہ چائنا نے ڈیپ سیک بنا کر چیٹ جی پی ٹی کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا کیا جو کہ فری ہے, جو کہ سستا ہے, کوڑیوں کے دام جو ہے اس کمپیریزن میں انہوں نے بنایا ہے. تو اس حساب سے آپ رافیل کے پیسے دیکھیں تو گلوبل مارکیٹ میں آپ اسی چائنیز جو ہے اس سے 10,000 گنا بیٹر ورژن کا آپ دیکھ لیں. شاید اس کے ساتھ ساتھ جتنا تیاری اچھے ہیں اتنا ہی ہمارے جو جہاز اڑانے والے ہمارے پائلٹس ہیں ان کا پروفیشنلزم اور ان کا کنٹرول بڑا زبردست ہے. ٹریننگ اور سارا ہمارے پاس اس کی جو سسٹینڈ اس کی سپلائی اور سارا جو پارٹس ہیں وہ سارا کچھ اکٹھا ہی ہوتا ہے. جنگ ایک بہت زیادہ ایک ہولسٹک سا ہر چیز کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, لیکن اب ہم اس وقت یہ بات کریں کہ گلوبل سینیریو میں کیسا دیکھا جا رہا ہے. تو گلوبل سینیریو میں جو ملٹری انڈسٹریل جو سینیریو ہے اس کے اندر اچھی خاصی یہ چیز آ گئی ہے کہ چائنیز جو چیزیں ہیں وہ ٹیسٹ ہو گئی ہیں, اور وہ اس پر ایک میم بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اب فرانس کہہ رہا ہے کہ رافیل جو ہیں وہ آپ ہم سے فری لے لیں اور اپنے پائلٹ سے وہ بھی اڑوا لیں تاکہ ان کی بھی مارکیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو پوائنٹ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اڑانے والا تو بہرحال بہت اس میں امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر ہم میٹیریل سینس میں دیکھیں تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک مومنٹ ہے ہسٹری کا کہ چائنا کی ایک اور وکٹری اس نے اپنی اسٹیبلش کر لی ہے کہ اس مارکیٹ میں اس فیئر میں بھی میری بہت بڑی جو شاہد صاحبہ اگر ابھی اس وقت میں صاحب کی بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گی. وہ جو بہت امپورٹنٹ ان کے پوائنٹس ہیں اور ان کو ہمیں ری انفورس کرنا چاہیے, ری ایٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری جو ڈپلومیٹک اس وقت ہم نے جو چیز اچیو کی ہے اسے ہمیں اس میں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے اور اسے کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس یہ کر رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں. وہ اپنے جو بھی ہوسٹ کنٹری ہے وہاں پہ وہ میڈیا سے مل رہے ہیں, جو وہاں کے اکیڈیمیا ہے اس سے مل رہے ہیں, اور یہ بات انڈیا میں رجسٹر بھی ہو رہی ہے. تو ابھی ریسنٹ ایک اسکیزوفرینک سا میجر ہے جو کہ عجیب قسم کی ہسٹیریکل قسم کی ویڈیوز بناتا ہے, لیکن اس کی ویورشپ بہت ہے انڈیا کے اندر.
اس نے ہمارے ایک ایمبیسڈر ہیں، بہت مہربان، بہت اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تاس کو، رشیا میں ہمارے ایمبیسڈر ہیں ایمبیسڈر خالد جمالی، اس پہ انہوں نے پورا وی لاگ اس شخص نے کیا ہے، اور وہی کیا ہے مارکر لے کے ان کے فیس کے اوپر دائرے بنا کے ان کی باتوں کو انڈر لائن کر کے. تو پوائنٹ میں یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم ڈپلومیٹکلی ایکٹیو ہیں بلکہ نوٹس بھی ہو رہے ہیں، اور اب پینفل بھی فیل ہو رہے ہیں کہ ہر میدان میں یہ جنگ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. کائنیٹک وار بھی نکل گئی ہے، جو ان کی غلط فہمی تھی کہ نیشن جو ہے وہ کلیکٹیو اس طرح نہیں ہوگی، تو اس کے لیے وہ ایک تصویر ہی کافی ہے کہ ہمارے سولجر کے پاس ایک سویلین کھڑا ہوا، دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے وہ ایک ڈرون جو ہے وہ نیچے گرا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ڈپلومیٹس اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں. اور اس پہ پھر یہ کہ ایک اور میں دیکھ رہی تھی وہ انڈین ٹلٹڈ وی لاگ تھا، اور اس میں وہ شخص حیرانی کا اظہار کر رہا تھا کہ اس دفعہ انڈین میڈیا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ پاکستان کا سٹانس بہت لے رہا ہے. تو بھائی صاحب پاکستان کا سٹانس نہیں لیا جا رہا ہے اس وقت. اگر کامیاب ڈپلومیسی ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک آبجیکٹیو اوپینین دی ہی جا رہی ہے تو اس کو سن لیجئے. اس دفعہ صحیح رپورٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے ایفرٹ لگ رہی ہے، اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، اور کام کرنے کے نتیجے میں وہ نشانہ بھی بن رہے ہیں. وہ وہاں پہ ان پہ سلرنگ اور کرسنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. پورے 40 منٹس وی لاگز ان پہ بننے شروع ہو گئے ہیں. تو ہم اس میدان میں اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو چیز ہم نے ایکوائر کی ہے وہ اب ہمیں اس میں سپیس نہیں دینی چاہیے. ایگزیکٹلی ایسے ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 4 دن جو سلسلہ تھا کارروائیوں کا، اس میں انڈین میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، اور ہر جگہ ہمیں کارٹونز دکھائی دے رہے تھے، اور اس کے کمپیریزن میں پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز کریٹ نہیں کی گئی. ایگزیکٹلی ایسے ہے. بریگیڈیئر صاحب ابھی ذکر ہو گیا دوبارہ سے ان ویژولز کا، بھی ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں 5 days وار ان اسٹیٹ آف وار. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وار کی جو اصل کیفیت ہوتی ہے وہ زیادہ تر انہی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے جن کا کوئی اپنا پیارا عزیز یا تو شہید بن کر واپس آیا ہو، یا آپ غازی بن کر واپس اپنے سرزمین پر آئے ہوں. تو وہ تھوڑا سا سچویشن ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کریں، اپنی فیلنگز شیئر کریں کہ وہ کیا جذبات، کیا کیفیت اور کیا مناظر ہوتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں فرسٹ تھنگ از نو سین پرسن وڈ لائک ٹو گو ٹو وار. اور اگر آپ دیکھیں تو وار پہ زیادہ کمنٹ، زیادہ انالیسز، زیادہ ڈانسز جو ہیں وہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ایکچولی وار میں نہیں ہوتے. اور میں اپنے کولیگ سے بھی کہتا ہوں یہ ود ان دی آرمز کہ ہمارے جو کولیگ پیچھے ہوتے ہیں لائک ہماری جو فورسز لائک گنرز اینڈ دی آرڈننس والے، فیکچولی جو انفینٹری سولجر ہے، آئی ووڈ لائک ٹو پروجیکٹ مائی آرم، دی ون ہو سٹس ان دی ٹرینچ، اس کے جو فیلنگز ہوتے ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور ماؤنٹینز میں اور مچھر میں سونا، اور یہ اٹ از ناٹ ایزی تھنگ، بٹ دین اٹ از دی اسپرٹ اینڈ اٹ از دی موٹیویشن اینڈ اٹ دی پیٹریوٹزم جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ابھی ہم کو اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، اور اس کو کیپٹلائز کرنے میں ہمارے فارن آفس کا، ڈپلومیٹس کا، میڈیا کا بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے. ابھی ایک جو پازیٹیو تھنگ ہے جو بہت بڑا ایج ہے کہ جے ایف تھنڈر جو ہے وہ ہم خود جو ہے وہ اسمبل کر رہے ہیں، اور ود دی آف کورس ود دی اسسٹنس اینڈ کوآپریشن آف چائنیز. اور اس سے جو ہمیں ایک ایج حاصل ہوئی ہے، ہم اس کو کیپٹلائز کریں. اور اس میں کیپٹلائز کرنے میں جو 2 ایلیمنٹ ہیں جن کا 2 بہت بڑا ہاتھ ہے، ون از دی فارن آفس، دی ڈپلومیسی، اینڈ دی سیکنڈ از دی میڈیا. اور میڈیا میں جو ہے میڈیا کو اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یس اکانومی از این ادر تھنگ. دی اونلی تھنگ آئی واز ورڈ جب یہ اسٹینڈ آف تھا that was the economy and still we are worried about. اور اسی کو ٹارگٹ کیا گیا نواز صاحب. بھارت نے بڑی کوشش کی، بین جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت پاکستان میں جو اس کو لگا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. بالکل. میں نیکسٹ بات یہی کر رہا تھا کہ ہماری جو 2 بڑی پرابلم ہے، ون از دی پولیٹیکل پولرائزیشن، دی اینڈ سیکنڈ از دی insurgency going on the western border, especially in بلوچستان. یہ 2 فیکٹرز ہمیں کنٹرول کرنے چاہیے. اور یہ ایک بوسٹ ملا ہے اور یہ ایک اپرچونٹی ملی ہے، اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے. اور اس پہ کیپٹلائز کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو کام کرنا چاہیے. جی بالکل.
اب بریگیڈیئر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا سلمان صاحب, یہ جو شاہزہ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں ہر فورم پر. پاکستان تو اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے واضح ہے, بات چیت کے راستے بھی کھلے رکھے ہیں, اور کوئی بھی نیچرلی جو دو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں اس میں بائیلیٹرل ڈائریکٹ ٹاکس ہونا ضروری ہے. آپ یوکرین رشیا کی مثال لے لیں, جتنا مرضی ایک پیک پر ان کا وار ہے, لیکن ابھی بھی رشیا نے, اب جب سیز فائر ختم ہوا ہے تو رشیا نے کھلی آفر کیا کہ آپ بات کریں, ہم کوئی درمیانہ رستہ نکالتے ہیں اور اس وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے یا فارن پالیسی ہے وہ اس پر آتی ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے اس میں بات بھی کرنی ہے. آتی ہے لیکن بیک ڈور سے آتی ہے, ڈائریکٹلی بات کرنے میں کیا شرم ہے ان کو. بات یہ ہے, انڈیا کی ڈپلومیسی کا بنیادی نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. اس نے تو اس کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل دنیا میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, اور وہ انٹرنیشنل دنیا میں اس نیریٹو کو بیچتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ٹیررسٹ پیدا کرتا ہے, اور ٹیررسٹ کو باقاعدہ اسٹیٹ اسپانسرشپ حاصل ہے. تو اس لیے جب وہ اس کا نیریٹو یہ ہے تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کی بات چیت کیوں کرے گا, پہلا سوال تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات چیت کے امکانات بھی پیدا ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ بھارت کی جو ہیجمنی ہے اس کو قبول کریں, اور بھارت کی بالادستی جو اس علاقے کے اندر ہے اس کو قبول کریں, اور بھارتی ایجنڈے کے اوپر جو سب کانٹیننٹ کا ایجنڈا ہے وہ ڈٹرمن ہوگا. پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی طاقت ہے تو اس علاقے کی چودراہٹ بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. تو اب فارن پالیسی کے اندر یا ڈپلومیسی کے محاذ پہ اگر آپ ایک ملک سے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ باقی معاملات میں درستگی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کا ایجنڈا ہوگا کہ ہمیں گفت و شنید کو اور بات چیت کو پھیلایا جائے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں نا, کئی سالوں سے پاکستان کے اور بھارت کے درمیان ڈیڈ لاک ہے, کوئی باضابطہ مذاکرات کوئی نہیں ہے. اچھا, اب وہ باضابطہ مذاکرات نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دونوں ممالک جنگ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے جو بھی یہ کہا لفظ استعمال کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کا, یہ بھی طریقہ کار ہم نے اختیار کر کے دیکھ لیا. جنرل مشرف کے دور میں بھی بہت ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک چیزیں فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گی وہ کیسے آگے چلیں گی. ابھی دیکھیں نا, بیک ڈور ڈپلومیسی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ ہو گئی, امریکہ نے اس میں مداخلت کی, لیکن اب آگے کا جو وے فارورڈ ہے وہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ وہ بنیادی طور پہ تو ہندوستان اور پاکستان کو ڈٹرمن کرنا ہے نا, اور خاص طور پہ ہندوستان کو ڈٹرمن کرنا ہے کیونکہ وہ بات چیت میں رکاوٹ ہے. تو اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ بنیادی طور پہ گیند بھارت کے کورٹ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے چلنا چاہتا ہے پاکستان کے تناظر میں. اگر وہ پازیٹیو چلنا چاہتا ہے تو اس کا ایجنڈا مختلف ہوگا, اگر وہ نیگیٹو چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کا ایجنڈا مختلف ہوگا. تو یہ بھارت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اس وقت انٹرنیشنل فورسز جو کہہ رہی ہیں اس کو سننا پڑے گا, جو پاکستان کہہ رہا ہے اس کو سننا پڑے گا. لیکن اگر وہ ان سب چیزوں کو رول آؤٹ کر کے اسی ہندوتا کی سیاست پہ, اسی RSS کے ایجنڈے پر, اسی پاکستان دشمنی پر, اسی مسلم دشمنی کی بنیاد پہ کھڑا ہوگا تو پھر بھارت کو نقصان اٹھانا پڑے گا نا, جو پہلے ہی اس نے اٹھا لیا آلریڈی. اچھا سلمان صاحب, آپ نے بڑی 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, ڈاکٹر صاحب کو اس پوائنٹ پہ شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ بات کہ بھارت شاید خطے کی چودراہٹ چاہتا ہے جو کہ اسے ملے گی نہیں, اس پوائنٹ پر بھی آتے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ بات سلمان صاحب نے کی کہ بھارت کا یہ موقف اور یہ سٹانس کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ یا ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والی اسٹیٹ, اب اس بیانیے کو خریدنے والی جو عالمی طاقتیں ہیں, جو منڈی میں خریدار ہیں, وہ کیا کب تک اس چیز کو خریدتے رہیں گے؟ اتنے ثبوت آ جانے کے بعد, بھارت کو آئینہ دکھانے کے بعد, ہماری جانب سے نہ جانے کتنے شواہد پیش کیے گئے, اس کے بعد کیا وہ خریدار باقی رہتے ہیں یا وہ اسی طرح سے اس بیانی کو خریدتے رہیں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا اس اوپینین میں کیوں جس میں اس نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے, 700 انفو لیب بھی بنائے ہیں, اس کے علاوہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, اور پاکستان اس کی کاؤنٹر میجرز کیا کرتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں تو منسٹر آف ڈیفنس کی جو 3 روز قبل انہوں نے اپنا ایک میں اس کو کوٹ کر کے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا کہ منسٹر آف ڈیفنس سے پوچھا جب گیا کہ آپ کے تو انفراسٹرکچر, ٹیررسٹوں کے انفراسٹرکچر پہ جتنے بھی یہ ڈرونز آئے ہیں اور جو میسائلس داغے ہیں انڈیا نے, وہ تو ان کو تباہ کیا ہے, ان کا ٹیررسٹ انفراسٹرکچر. تو انہوں نے بتایا, فوٹیج بتائی کہ دیکھ لیں آپ, وہ تو مسجد ہے اور ظاہر ہے ہولی قرآن کی ڈیسیکریشن کی گئی ہے, بچے اور بوڑھ. لیکن ساتھ میں پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر ان کے ہیں تو اس کو بھی اسی میں شامل کر لیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے پہلگام میں. تو اب ہمیں اس معاملے میں بہت, اور پھر
ان سے دوبارہ جب سوال کیا گیا منسٹر آف ڈیفنس ان سے خواجہ صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پرانی باتوں کو انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے، پرانی باتوں میں تو امریکہ شامل تھا نا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے ممالک شامل تھے جو سوویت یونین کے خلاف جب جنگ شروع ہوئی اس کے بعد مجاہدین بنے، اس میں سے جب واپس آپ چلے گئے تو کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اپنے فیصلے کرنا شروع کیے، جس کو کہ ہلری کلنٹن نے اپنے فارن آفس کی، اپنے فارن منسٹری کے جو پارلیمنٹ کے فارن کمیٹی کے سامنے ٹیسٹیفائی کیا، جس کی ویڈیو موجود ہے گوگل پر۔ اس نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو پوری دنیا سے لوگوں کو لا کے پاکستان کو سوویت کے خلاف ہم نے استعمال کیا اور اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کے ہم آ گئے، تو اس کو انہوں نے مثال دی تھی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ now there is a cut off point. Pakistan is now in that war against Soviet Union. Pakistan had already long ago delinked itself، اور ان کو اب ہم نے ریہیبلیٹیشن کے لیے، دنیا تو چھوڑ گئی، ہم تو ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں جو ان کو چھوڑ گئے تھے وہاں میں۔ تو ایک تو دوسرا ہمارے اوپینین میکنگ کا یہ ہے کہ جس طرح اس وقت جس منطقی انداز سے اور جس ہم نے قانون کی انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کرتے ہوئے دنیا کو آفردی پہلگام ہے، آپ اس کی کوئی بھی اپنے تھرڈ پارٹی سے کرا لیں، یہ اتنا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ دنیا نے اس پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی۔ ٹیررزم کا یہ جو منجن جو ہے اس دفعہ بیچنا چاہتا تھا انڈیا، وہ نہیں بک سکا، تو لہٰذا اس چیزوں کو بلڈ کرنا پڑے گا اور اس کا کاؤنٹر اوپینین فارمنگ کرنی پڑے گی اس معاملے میں۔ رہا سوال باقی معاملات کا، تو انڈیا تو آپ کے پیچھے پڑا رہے گا جب، اور خاص طور پہ جب تک بی جے پی گورنمنٹ ہے، لیکن یہ جو مومنٹم آپ کو قدرت نے دیا ہے، آپ کے پاس یہ نہ صرف ایک مومنٹم آئی ہے جو کہ سبقت آئی ہے، جس میں آپ نے دنیا کو ثابت کیا ہے کہ آپ کتنے میچور طریقے سے چلتے ہیں، آپ نے کتنے ڈپلومیٹک طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے لوگوں میں کیا جوش و جذبہ ہے۔ اور اس موقع پر میں یقیناً یہ قابل ستائش جو اچیومنٹ ہے ہمارے جانثاروں کی، ہمارے جانبازوں کی اور ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی، ان کو تو آج دن منایا جا رہا ہے، تو ان کو مبارکباد دینا بھی بنتا ہے، ان ماؤں کو جنہوں نے ان بچوں کو جنم دیا ان کو مبارکباد۔ لیکن ہمارے لوگوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے لوگ جب اکوپمنٹ بھی چلانا جانتے ہیں، جب مشینوں کا استعمال کرنا جانتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو ہم تو بہت خوبی شعر کہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، بلکہ وہ اس سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا کہ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاہوں نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایتن۔ سلمان صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، آپ سے بس کلوزنگ اس میں ریمارکس لیں گے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ وار مانگرنگ اور اس طرح سے وار کی بات کرنا، جب آپ پہلے دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ میں وار شروع ہوئی، حال کیا ہوا پڑا ہے وہاں پر، کوئی آپ سیریا کی حالت دیکھ لیں، اس وقت جو اسرائیل بربریت کر رہا ہے، غزہ اس ٹائم ڈسٹرائڈ ہے، کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے، اور اتنے سارے ڈسپلیس لوگ وہاں پر پھیرے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں پر شفٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آبادی اتنی ڈسپلیسڈ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کتنا پریکٹیکل ہے وار کی ایون بات کرنا آج کے دور میں، بجائے اس کے کہ آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بات کر لیں، یہ وار کی باتیں کرنا کتنا پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر آپ ڈپلومیٹک وار لڑ سکتے ہیں، آپ سفارتی محاذ پہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، آپ پولیٹیکل محاذ پہ لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ جنگیں تو مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، جنگیں تو مسائل کو اور زیادہ بگاڑ دیتی ہیں، اور یہ جو انویسٹمنٹ اس وقت جنگوں کے نام پر ہو رہی ہے کہ پاکستان نے کتنے پیسے خرچ کیے، ہندوستان نے کتنے کیے، امریکہ نے کتنے کر دیے، فرانس نے کتنے کر دیے، یہ سارا پیسہ تو لگنا چاہیے انسانوں کے اوپر، انسانوں کے مسائل کے اوپر۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگوں سے باہر نکلیں اور اپنے تنازعات کو، کانفلکٹ کو بات چیت کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، دو طرفہ ڈائیلاگ کے ذریعے آپ اس کو ریزالو کریں، کیونکہ یہی مسئلے کا حل ہے۔ آپ جتنی مرضی جنگ کر لیں، آپ نے دیکھا افغانستان میں جو کچھ امریکہ نے کیا، اور امریکہ نے وہاں پر جتنا بمباری کی، پھر معاملات بگڑ کے پھر وہاں پہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی اسٹیٹ کا ڈے ون سے یہ سٹانس ہے کہ وی وانٹ پیس، وی ڈونٹ وانٹ وار، لیکن اگر آپ اپنی بکلاہٹ سے باز نہیں آئیں گے، خطے کا امن برباد کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ایسے ہی سبق سکھایا جاتا رہے گا۔ ناظرین، ابھی نیوز بلیٹن کا ٹائم ہوا ہے، اس کے بعد ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، فی الوقت اجازت دیجیے۔